बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपको इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं अपने आगाज़ में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे सेशंस हैं ये अगले 6 वीक्स के लिए सस्पेंडेड रहेंगे। इनकी जगह पे हमारा एक और सेशन है इस्लाम फॉर यूथ के नाम से, जो कंडक्ट किया जाएगा एनी टाइम्स पे। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो फेसबुक पे उसको देख सकते हैं, क्योंकि ज़ूम सेशंस होंगे उन्हीं यूथ के लिए जो पार्टिसिपेट करना जिनके जिनके लिए कोर्स जो है कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये इंशाल्लाह 4 सितंबर से लेके जो 6 वीक्स होंगे, प्रॉब्ली अक्टूबर के मिड में जो 16 अक्टूबर होगा उसमें वील रिज्यूम दिस इस्लाम स्टडी सर्कल। इसमें वो 6 वीक्स। जी, तो आप कुरान मजीद के हवाले से आपके सामने स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। बेसिकली आज कुरान मजीद की जिस आयत को हम डिस्कस करेंगे, ये सूरह आराफ की वो मशहूर आयतें हैं कि जिनके अंदर कुरान मजीद की जो आप समझ लीजिए कि अखलाकी मुहर्रमात हैं, यानी वो जो प्रोहिबिशंस हैं, या वो जो जिन चीज़ों से रोका गया है और जिनका ताल्लुक़ अखलाकियात से है, ये सूरह आराफ की आयत है जो आपने शायद पहले भी बहुत दफ़ा सुनी होगी और इसको पढ़ा होगा। हम इसी आयत को आज पढ़ेंगे, और इस आयत में जैसे कि आप में से जिन लोगों की आयत ज़हन में होगी, ये बुनियादी तौर पे जो ज़िंदगी की जो आप समझ लीजिए कि प्लेजर्स हैं ज़िंदगी के, जो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिससे आप महज़ूज़ होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास पाबंदियाँ बहुत हैं और हम उन पाबंदियों की वजह से ग़ालिबन ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं कर सकते। तो हम इसमें अल्लाह ताला ने ये किया है कि इंसान की रहनुमाई के लिए बता दिया है कि अखलाकी लिहाज से बस 5 ही चीज़ें खुदा ने ममनू ठहराई हैं। इसके अलावा अगर कोई शख्स कुछ कहता है कि ममनू है या हराम है, तो उसको दलील पेश करनी चाहिए। जो भी अखलाकी मुहर्रमात हैं, यानी मॉरल प्रोहिबिशंस हैं, दे ऑल फॉल इन दीज़ 5 कैटेगरीज़, एंड एनीथिंग व्हिच इज़ आउटसाइड दिस कैटेगरी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज़ प्रोहिबिटेड। तो इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इसके अल्फाज ये हैं कि कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामा कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़ व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। इनसे पूछो ऐ पैगंबर, अल्लाह की उस ज़ीनत को किसने हराम कर दिया जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा की थी, और खाने पीने की पाक चीज़ों को किसने ममनू ठहराया। इनसे कह दो दुनिया की ज़िंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं, यानी ये जो चीज़ें हैं ईमान वालों के लिए पैदा की हैं, लेकिन खुदा ने मुनकिरों को भी उनमें शरीक कर दिया है, और क़यामत के दिन तो ख़ास उन्हीं के लिए होंगी, मुनकिरों का उनमें कोई हिस्सा ना होगा। हम उन लोगों को जो जो जानना चाहते हैं अपनी आयतों की इसी तरह से तफ़सील करते हैं। कह दो मेरे परवरदिगार ने तो सिर्फ़ फ़वाहिश को हराम किया है, ख्वाह वो खुले हों या छुपे, और हक़ तलफ़ी और नाहक़ ज़्यादती को हराम किया है, और इसको कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ जिसके लिए उसने कोई सनद नाज़िल नहीं की, और इसको कि तुम अल्लाह पर इफ्तरा करके कोई ऐसी बात कहो जिसे तुम नहीं जानते। सो आप ख़वातीन हज़रात ये देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो ज़ीनतें हैं, वो चीज़ें जो इंसान जिनसे महज़ूज़ हो सकता है, जिनसे वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है, जिनसे वो अम्यूज़ हो सकता है, अल्लाह ताला ये कहते हैं कि उन सब चीज़ों में से जितनी भी चीज़ें हैं, अगर कोई ममनू होने का लेबल किसी भी चीज़ में है, वो सिर्फ़ 5 चीज़ें हैं। और उससे पहले कि उन 5 चीज़ों को गिनवाया जाए, जैसे अभी हमने उनको पढ़ा उनकी कैटेगरीज़ को, अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जो ज़ीनत की चीज़ें हैं, यानी ये जो चीज़ें हैं जिनसे आप महज़ूज़ हों, लुत्फ़अंदोज़ हों, उनसे आप अपने आप को एंटरटेन करें, उनसे अपने आप को आप खुश करें, ये हैं ही दुनिया में मोमिनों के लिए। देखिए अल्फ़ाज़ आए हैं कि कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामा, यानी ये दुनिया में अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए पैदा की हैं। आखिरत में तो ख़ास तौर से उन्हीं के लिए रहेंगी, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला का कायदा ये है कि अगर उन चीज़ों से अहले ईमान फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो लोग के जो ईमान नहीं रखते, अल्लाह ताला उनको भी इसका मौका दे रहा है कि उससे फ़ायदा उठाएँ। गोया कि मुनकिरों को भी मौका है कि वो उससे फ़ायदा उठाएँ। लेकिन आखिरत में तो ये उनका कोई हिस्सा नहीं होगा।
اور وہ ان چیزوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے گنوایا ہے۔ سب سے پہلے یہ فرمایا کہ پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے۔ تو الفاظ ہیں کہ کل انما حرم ربی فواحش ما ظہر منہا وما بطن، یعنی کھلی بے حیائیاں اور چھپی ہوئی بے حیائیاں، یعنی وہ جو چیزیں آپ اپنے دلوں میں کریں یا چھپ کے کریں یا نگاہوں کے سامنے کریں یا کسی بھی پہلو سے کریں، لیکن وہ فواحش ہوں، وہ غلط کام ہوں، وہ برے کام ہوں کسی بھی نوعیت کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نامناسب ہیں۔ اور اس کی وجہ خواتین و حضرات بالکل واضح ہے کہ فواحش یا وہ چیزیں کہ جس میں انسان کے جو جنسی اعضاء ہیں ان کی طرف میلان بڑھتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فحاشی کا جو ورڈ ہے یہ ایک خاص کانوٹیشن میں عربی زبان میں بولا جاتا ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سیکشول آرگنز کو ڈسپلے کرنے کی طرف لوگوں کا دھیان لے کے جائیں، یا ان کو خود ایکسپوز کر دیں، یا کم سے کم ان کو آپ ایسے ڈسپلے کریں کہ آپ کو یعنی اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے۔ تو یہ سیکشولیٹی کو ایکسپوز کرنے کے لیے ورڈ فاحشہ آتا ہے، اور اسی کی جمع فواحش ہے۔ تو لیس دین دیٹ آپ اس کو کسی چیز کو فحاشی نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین اپنے حسن کی نمائش کرنے کے لیے ٹی وی پہ آتی ہیں، یا مثال کے طور پہ کسی ایڈورٹیزمنٹ میں آتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ دیکھیے تو فواحش یا فحاشی پھیلا رہے ہیں، لیکن یہ درست اطلاق نہیں ہے۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آداب کے خلاف ہے، یا آپ کوئی اور تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز کو آپ فحاشی کہتے ہیں یا فحش ہونا کہتے ہیں، وہاں پہ یہ ضرور ہے، وہ چیز ضروری ہے کہ جو سیکشل آرگنز یا جنسی اعضاء ہیں ان کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی جائے۔ تو یہ جو چیز ہے خواتین ذات، چاہے وہ چھپ کے ہو چاہے وہ اوپن ہو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے جو جنسی جذبات ہیں اس کی جو تسکین ہے وہ بالکل جائز طریقے سے ہو، اور وہ شادی شدہ حضرات ہیں تو وہ اپنی تسکین اپنی بیویوں سے کریں، اور بیویاں اپنے شوہروں سے کریں، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو آبویسلی اس سلسلے میں ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ سیلف ریلیز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اگر آپ کو اس طرح اس کا بہت زیادہ رجحان پیدا ہو رہا ہے، آپ سے اپنے جنسی خواہش کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، تو آپ ماسٹربیشن یا سیلف ریلیز، جس کو آپ سیلف گریٹیفیکیشن بھی کہتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کی ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو، جیسے کہ جن کو آپ فحش چیزیں کہتے ہیں، ان کی طرف آپ اپنا دھیان کریں۔ اور اس سلسلے میں جس چیز جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، جو وجہ بیان کی گئی ہے اس کو منع کرنے کی، وہ یہ ہے کہ پھر جب انسان ایک مرتبہ ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو یہ ایک لت ہے، یعنی ایک ایڈکشن ہے۔ اس کے بعد اس کی ساری کی ساری جو معمولات ہیں، زندگی ہے، وہ اسی ایڈکشن کے گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی جو فیملی لائف ہے وہ کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کا جو اسپاؤز میں انٹرسٹ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ایک آدمی جب نشے میں ہوتا ہے اور ہر وقت نشہ کرتا رہتا ہے تو اس کو دنیا کی خبر نہیں ہوتی، تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ فحش چیزوں میں آپ کی ایڈکشن ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس میں اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس میں بس تھوڑا سا اپنے آپ کو اندر ڈالیں نہیں، جب آپ اس میں ذرا سا بھی اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے ہیں تو وہ اس میں جیسے ایک میگنیٹ ہے، تو میگنیٹ سے بھی زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، اینڈ یو بیکم یوز ٹو اٹ سو مچ that then you lose track of your other responsibilities and you become a person who is always involved in these things, and this weakens your relationship with God, and also weakens your relationship with your spouse and your near relatives. اس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے جس چیز پہ پہرا ڈالا اور لگایا وہ فحش چیزیں ہیں۔ اور آپ کو ذہن میں شاید یہ بھی یاد ہوگا کہ شیطان نے یہ ورغلانے کی کوشش کی حضرت آدم کو، تو وہ بھی اسی جنس کے جذبے ہی سے حملہ آور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم اور حوا کو ایک باغ میں رکھا اور یہ کہا کہ آپ نے آپس میں تعلق قائم نہیں کرنا، تو شیطان نے اس کو اسی سمجھ سے پھسلایا اور یہ کہا کہ اگر آپ یہ تعلق کو قائم کر لیں گے، انٹیمیٹ تعلق کو، تو اس کی نتیجے میں آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی، اور آپ ان تکونا ملکین، کہ آپ فرشتے بن جائیں گے۔ تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک آزمائش ہے، اس میں جو سب سے بڑی آزمائش انسانوں کو پیش آتی ہے، شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ جنس کے جذبے سے، اور خاص طور سے اس جذبے کے غلط طریقے سے اس کو بجھانے کے سے پیش آتی ہے۔ تو یہاں اس چیز کو سب سے پہلے ہائی لائٹ کیا گیا کہ حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ all those vulgar things, all those things which are licentious، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں چاہے وہ کھلی ہوئی ہوں، آپ نے ان سے باز رہنا ہے۔ پھر دیکھیے فرمایا گیا کہ والاسم، یعنی اسم کا کیا مطلب ہے؟ گناہ،
یعنی آپ کسی بھی قسم کا جو گناہ کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ گناہ کا جو لفظ ہے جب اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ بغی اور باقی چیزوں کو بھی بیان کیا جاتا ہے، تو یہاں پھر گناہ کا لفظ جو ہے وہ زیادتی کے مفہوم میں آ جاتا ہے، یعنی حق تلفی آپ کہہ لیجیے۔ یعنی حق تلفی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا حق مارنا، اور حق مارنا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے رائٹس جو ہیں وہ نہ دیں۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کسی کے سوشل رائٹس ہیں، کسی کے فزیکل رائٹس ہیں، کسی کے میرٹل رائٹس ہیں، تمام قسم کی جو رائٹس ہیں کسی بھی جو شخص کے آپ پہ عائد ہوتے ہیں ان پہ آپ اس حق کو تلف کر دیں۔ تلف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ کسی چیز کو ضائع کر دیں، تو حق تلف کرنے کا مطلب ہوگا حق کو ضائع کر دینا، حق کو ادا نہ کرنا، جو حق آپ پہ عائد ہوتا ہے، the right which is imposed on you, you start evading that۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہر لحاظ سے غلط ہے، اور اس کو خدا نے یقیناً حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ فرمایا کہ والبغی بغیر الحق، یعنی آپ سرکشی کریں ایسی چیز کی اور اس کو یعنی وہ ایسی ہو کہ جو ناحق ہو، یعنی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی۔ یہ جو بغیر الحق کی قید ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حق کے ساتھ آپ سرکشی کر سکتے ہیں۔ یہ صرف کسی چیز کی شناخت کو بتانے کے لیے خواتین و حضرات بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز کی مزید جو قباحت ہے وہ بیان کرتے ہیں، یعنی ایک سرکشی اور وہ بھی زیادتی کے ساتھ، گویا کہ یوں آپ سمجھ لیجئے کہ بغی بغیر الحق کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرکشی کریں جس کا آپ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسی سرکشی کی جا سکتی ہے جس کا جواز ہو، سرکشی ہوتی ہی وہ چیز ہے جس کا جو بے جواز ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کوئی ناحق زیادتی کریں، اس زیادتی کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، یعنی اس زیادتی کے اندر آپ کسی شخص کے ساتھ جو معاملہ کریں وہ اس کے اپنے رائٹس کو تلف کرنے کا ہو، وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ جو سارے کے سارے وہ رائٹس ہیں کہ جو اس کی آپ کے تعلق سے قائم ہوتے ہیں، آپ کی رشتہ داری کے پہلو سے قائم ہوتے ہیں، آپ کے اقرب ہونے کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، ان کو آپ ضائع کرنا شروع کر دیں اور آپ اس سے زیادتی کرنا شروع کر دیں۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ اردو زبان کے جو لفظ ہیں جس میں ان دونوں ورڈز کا ترجمہ کیا گیا، اسم اور بغی، یعنی گناہ، حق تلفی اور زیادتی، تو جیسے آپ اردو زبان میں حق تلفی اور زیادتی کو بالکل سمجھتے ہیں واضح طور پہ کہ وہ کیا ہیں، تو الفاظ کی جو اطلاقات ہوتے ہیں نا، جو کانوٹیشنز ہوتی ہیں، وہ انسان انہی پہ زبان سے سمجھ لیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہا گیا کہ تمام گناہ کے کام، تمام حق تلفی کے کام اور زیادتی کے کام جو ہیں وہ ممنوع قرار پائیں گے۔ اور پھر دیکھیے جو چوتھی چیز گنوائی گئی وہ کیا ہے؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ بات کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی پروف نازل نہیں کیا۔ یعنی کہنے کا جو ایگزیکٹ بات ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے تو پھر خداوند تعالیٰ ہی اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں۔ only God will let you know if he has a partner or not۔ تو جب خدا نے نہیں کوئی چیز بتائی آپ کو جس کے بارے میں کہا گیا کہ ما لم ينزل به سلطانا، تو پھر who are we to associate anyone with him؟ تو اسی وجہ سے قرآن مجید نے شرک کو جگہ جگہ پہ افترا کہا ہے۔ افترا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنا۔ تو ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، یعنی اللہ کی ذات سے کسی کو ماننا یا کسی کو اس کی ذات سے ماننا، اور خلق و امر میں کسی کو شریک کرنا۔ خلق و امر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے والا صرف خدا ہے اور تدبیر امور کرنے والا صرف خدا ہے، یعنی گورننس آف the universe and creation of all are certain things which only originate from him۔ تو اس میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ اور آخری چیز اس کو بیان کیا گیا ہے وہ وہی چیز اس کو ہم دین میں بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسی بات کہیں جس کو ہم نہیں جانتے، یعنی آپ کوئی ایسا چیز منسوب کر دیں خداوند تعالیٰ سے کہ جس کے بارے میں آپ کو کوئی سینکشن حاصل نہیں ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں جی کہ فلاں چیز جو ہے وہ دین ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیدائش ہے تو ہم اس کو عید کے طور پہ منائیں گے اور یہ ہمارا ایک دینی حکم ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے اس کو دینی حکم کے طور پہ انٹروڈیوس کیا تو اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو یا تو قرآن کا یا کوئی دلیل دکھانی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، ورنہ یہ آپ اپنے طرف سے نہیں کر سکتے۔ تو ان تقولوا اللہ ما لا تعلمون کا مطلب ہے کہ آپ کسی قسم کی جو ریلیجس انوویشن ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ چونکہ عید میلاد النبی کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک اس کا جذبہ ہو سکتا ہے۔ جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی مذہبی طور پہ سینکشن حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مذہبی طور سے یہ ضروری ہے اس طرح کے دن کو سیلیبریٹ کرنا، تو اس کو ہم کہیں گے ان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، کہ یہ اصل میں ایک بدعت ہے، یہ ایک ریلیجس انوویشن ہے۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ خواتین و حضرات جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اور کسی چیز کو بھی حرام نہیں ٹھہرایا، یعنی تمام جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں وہ سب کی سب جائز ہیں، ان سب کے سب جائز ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے اور وہ بالکل واضح ہے۔ جو اور ایک آپ چیز اس میں سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جن معاملات میں پروہیبیشنز آئی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس کے علاوہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی ہیں، تو وہ سورہ اعراف کے اس مقام سے ذرا پہلے آلریڈی بیان ہو گئی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کھانے پینے کی حرمتیں کیا ہیں۔ یہ وہ اخلاقی حرمتیں ہیں، یعنی جو امورل پریکٹسز ہیں جن کو جس آیت میں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ 5 بڑی پریکٹسز ہیں۔ آپ جب بھی کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ فلاں چیز ناجائز ہے، فلاں چیز حرام ہے، تو اب آپ کے پاس یہ ایک بیرومیٹر ہے، آپ کے پاس ایک یارڈ سٹک ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ اٹ ہیز ٹو فال ان آئیدر آف دیز 5 کیٹیگریز۔ اگر دیر از سم امورل پریکٹس گوئنگ آن اور کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، تو پھر آپ آئیدر یو ڈو اٹ یور سیلف، ایکسرسائز یور سیلف یور اون پروڈنس، آپ کہیں گے جی اچھا یہ ان 5 چیزوں میں سے کہیں فال کرنا چاہیے، اور اگر وہ فال نہیں کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر ایک غلط کام آپ سے کہا جا رہا ہے، غلط بات کہی جا رہی ہے کہ فلاں چیز بھی حرام ہے، جبکہ ظاہر ہے کہ وہ حرام نہیں ہے کیونکہ وہ ان 5 چیزوں میں فال نہیں کرتی۔ تو یہ ایک بڑی اس لحاظ سے عمدہ یارڈ سٹک ہے کہ آپ کو آئے دن جو یہ کہا جاتا ہے جی اسلام میں یہ حرام ہے، اسلام میں فلاں حرام ہے، تو یو کین جسٹ کمپیئر دس لسٹ اور یو کین جسٹ سی اف دیٹ پرٹیکولر تھنگ فالز ان دس کیٹیگری اور ناٹ۔ خواتین حضرات، آئیے اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو ہم پڑھتے ہیں، جو عام طور سے ہمارا دوسرا حصہ ہوتا ہے اس اسٹڈی سرکل کا۔ جس روایت کو ہم آج پڑھنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جو ہے وہ اب حد سے زیادہ بڑھائیں گے، انڈیو ایلیویشن آف دا رینک اینڈ اسٹیٹس آف پروفیٹ محمد۔ تو حضرت عمر سے یہ روایت ہے کہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس کے لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، یعنی جیسے کہ حضرت مسیح کو، یعنی جو کرسچنز ہیں انہوں نے حضرت مسیح کو ایک خاص سٹیٹس دے دیا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور خواتین حضرات، یہ آپ اس کو بھی دیکھیں گے کہ آپ کو جو یہ لفظ عیسائی ہے کرسچن کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کو قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں ملے گا، یہ بہت بعد میں یہ لفظ انٹروڈیوس ہوا ہے۔ جو اس کا اصل لفظ ہے وہ نصارہ ہے، اور یہ وہی ہے جو نیزرین انگریز لفظ ہے، جو ایکچولی جیزس آف نیزرت، کیونکہ وہ مسیح ناصری کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ نیزرت میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو مسیح ناصری کہا جاتا ہے۔ نصارہ اسی سے نسبت ہے، یعنی نیزرین سے نسبت ہے، تو اسی وجہ سے ان کے جو فالوورز ہیں ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو عیسائی یا کرسچن ہونے کا جو ورڈ ہے، دس ہیز بین ایکچولی ایٹریبیوٹڈ ٹو دا پرسن آف کرائسٹ۔ تو چنانچہ جو کرسچنز ہیں ان کو کرائسٹ کے لفظ سے کرسچن کہا گیا، یا عیسیٰ کے لفظ سے عیسائی کہا گیا، لیکن پورا قرآن اس سے خالی ہے، اور جو شروع کے دور کا لٹریچر ہے وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ دس ورڈ ہیز نیور بین یوزڈ فار کرسچنز، اٹ از آلویز یوزڈ، I mean, it is a later production and this is a later coinage۔ اچھا، اس کے بعد جو اصل بات ہے خواتین حضرات، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بہت سمجھنے کی ہے، اور وہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں ان کا ایک خاص مقام ہے، اور اس مقام اور مرتبے سے اگر آپ ان کو بڑھائیں گے اور اونچا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو آپ پھر شرک کی وادی میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بعض چیزیں ایسی ہیں جو خداوند تعالیٰ ہی کے حق کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہیں، you will start ascribing those things for his messenger as well۔ تو اس کی مثال دیکھیے جو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بالکل ایک واضح مثال ہے، اور کیوں دی؟ کیونکہ ان سے فوراً پہلے جو پیغمبر آئے ہیں وہ جیزس ہیں، حضرت مسیح ہیں، اور ان کے فالوورز نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور خدا ہی کے عہدے پر ایک لحاظ سے فائز کر دیا، اور جو انہوں نے جو ٹرینٹی کا ایک پورا کا پورا کانسیپٹ جو ہے وہ پیش کیا، اگرچہ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بائبل کے لیے اجنبی ہے، لیکن بعض عبارتوں سے انہوں نے اس کو اخذ کیا، اور پھر ایک خاص طرح کی جو ایک ٹرائی پارٹائٹ آپ یوں سمجھ لیجئے ایک تکون انہوں نے بنائی، جس میں
اللہ تعالیٰ روح القدس اور باپ، یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ باپ بیٹا اور روح القدس کی جو اقنوم ہے اس کے اندر انہوں نے شامل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طور سے پھر ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیکھیے مجھ سے پہلے جو نصارہ نے میرے سے پہلے پیغمبر کو خدا کے درجے پہ ایلیویٹ کر دیا ہے، تو آپ کو یہ ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیے کیا کہا کہ جب آپ میرے بارے میں کوئی گمان کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ میری جو حیثیت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرے اندر آپ وہ صفات اسکرائب کرنا شروع کر دیں یا ایٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں کہ جو اللہ کی صفات ہو سکتی ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ جو اولاد دیتے ہیں۔ آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی پیغمبر سے دعا مانگنا شروع کر دیں کہ آپ ان کے واسطے سے کہیں کہ بھی مجھے نرینہ اولاد چاہیے یا مجھے بیٹی چاہیے، تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جس میں پھر آپ اصل میں اس رتبے پہ فائز کر رہے ہیں اس پیغمبر کو، جس رتبے پہ اصل میں اللہ تعالیٰ فائز ہے۔ اور آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی اتنی اہمیت ہے، کیونکہ ان کے ڈپارچر کے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ جب یہ ساری کی ساری بحثیں شروع ہو گئیں، اور آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسٹیچر ہے، ان کو جو درجہ تھا وہ ہوتے ہوتے اب ان کو الوہیت کا درجہ ہے جو آلموسٹ دے دیا جاتا ہے بعض آپ کہہ لیجیے فرقوں کے اندر، اور جو صفات خداوند تعالیٰ کی ہیں وہی صفات کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دے دیا جاتا ہے۔ سو اس چیز کی طرف متنبع کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ دیکھیے میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، مجھے اس مقام سے آپ نے ہرگز ایلیویٹ نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ اس مقام سے مجھے ایلیویٹ کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ جو میری اپنی حیثیت تھی جس کی وجہ سے میں ایک خدا کا پیغمبر بنا اور آزمائش کے ادوار سے گزرا اور آپ کے لیے میں نمونہ بنا، وہ پھر آہستہ آہستہ وہ نمونہ ہونے کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی جیسے ہی آپ پیغمبر کو ایلیویٹ کر کے خدا کے قریب لے جاتے ہیں تو اس کی جو ہیومن شخصیت ہے جس میں وہ قابل اتباع ہے، یعنی I can follow the prophet if I know that he is a human being. I mean, he was the best human being. He had all those qualities. لیکن as soon as I get to know کہ بھئی he is above being a human being, he is a superhuman، یا وہ خدا کے نزدیک ہیں، تو پہلا جو اس کا جھٹکا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا رسول سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ رسول سے کو تو وہ پیروی کی جگہ پہ دیکھتا ہے، اس جگہ پہ دیکھتا ہے کہ I have to follow him۔ لیکن چاہے آپ ایڈمٹ کریں یا نہ کریں، as soon as you think that the prophet has a higher status than a person, than a human being and than an individual، تو پھر آپ کہتے ہیں یہ تو یہ آؤٹ آف ریچ ہے، we just cannot reach him۔ پھر اس کے نتیجے میں مزید شرک پیدا ہوتا ہے اور آپ پھر دنیاوی واسطے تلاش کرتے ہیں، آپ فقیر پیر اور سینٹس کے پاس جاتے ہیں جو آپ کے نزدیک شاید کسی درجے میں انسان ہیں، کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا درجہ اور رسول کا درجہ تو ہم پا نہیں سکتے، اس کو ہم فالو نہیں کر سکتے۔ obviously اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن رسول کا درجہ اگرچہ وہ بھی ایک ایسا درجہ ہے کہ جو انسان پا نہیں سکتا، لیکن چونکہ وہ انسان ہوتے ہیں تو لہٰذا انسان ہونے کے ناطے آپ ان کو فالو کرنے کی پوری صحیح کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان کو خدا کے مقام پہ ایلیویٹ کر دیتے ہیں تو پھر ان کو فالو کرنا بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر روک پیدا کرتی ہے، and then he starts going towards other individuals who are human beings and he starts to look towards them۔ یہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو بھی شرک کی چیزیں پیدا ہوتی رہی ہیں مسلمان امت کے اندر، ان میں سے اکثر و بیشتر کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے پیغمبر کو جو ایک انسانی سطح پہ آپ کے لیے نمونہ تھے، اس سے آپ نے ان کو خدائی سطح پہ فائز کر دیا، اور اب وہ جو ایک تعلق آپ کا پیدا ہونا چاہیے تھا ہیومن لیول پہ وہ ختم ہو گیا، اور اب وہ ہیومن تعلق ہیز بین ریپلیسڈ بائی سم ادر انڈیویجولس۔ تو یہ ایک ایسی اہم بات ہے کہ جتنا آپ اس پہ غور کریں گے اتنا آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہاؤ اٹ ہیز ٹیکن اٹس ٹول۔ آئیے خواتین حضرات، اب ہم اپنے اسٹڈی سیگمنٹ کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم بائبل کے کسی مقام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہاں ہم جیزس کی جو بعض ٹیچنگز ہیں ریگارڈنگ ٹرسٹ اینڈ فیتھفلنس، یعنی بھروسہ، اعتماد اور وفاداری، ہم ان کو پڑھیں گے۔ یہاں پہ بھی آج ہم لوکا کی جو انجیل ہے گاسپل آف لوک اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جو تھوڑے میں وفادار ہے وہ زیادہ میں بھی وفادار ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے، جو تھوڑے میں وفادار ہے وہ زیادہ میں بھی وفادار ہوگا، اور جو تھوڑے میں بے ایمان ہے وہ زیادہ میں بھی بے ایمانی کرے گا۔ اگر تم دنیا کی ناراست دولت کو سنبھالنے میں وفادار نہ رہے تو پھر کون حقیقی دولت تمہارے سپرد کرے گا؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر تم دنیا کی جو ناراست ہے، یعنی وہ جو چیز جیسے اس کو انگریزی میں آپ کو سمجھ لیں کہ if you have not been true in your use of wealth of this life، دنیا کی جو ناراست دولت ہے اس کو سنبھالنے میں اگر آپ وفادار نہیں رہے تو پھر کون حقیقی دولت تمہارے سپرد کرے گا؟
اور اگر تم نے دوسرے کی دولت سنبھالنے میں بے ایمانی دکھائی تو پھر کون تم کو تمہاری ذاتی استعمال کے لیے کچھ دے گا؟ تو یہ ایک جو ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے انسان کی، جو ہیومن انٹیگریٹی ہے، جس کے نتیجے میں یو آر ریگارڈیڈ ٹو بی اے پرسن ہو از رسپانسبل اینڈ ٹرسٹ وردی، اس کی طرف اتنا عمدہ اشارہ ہے۔ اور یہ جو اصل بات ہے وہ شروع میں حضرت مسیح نے بیان کر دی کہ جو شخص تھوڑے میں بے ایمان ہے اور جو شخص تھوڑی چیز میں وفادار نہیں ہے، وہ پھر کسی بڑی چیز کا بھی مستحق نہیں ٹھہرے گا، اور جو تھوڑے میں وفادار ہے وہ زیادہ میں بھی وفادار ہوگا۔ یعنی اس کو کم چیز دی جائے گی اور اس کم چیز میں بھی اپنے آپ کو وہ اتنا زیادہ رسپانسبل محسوس کرے گا کہ بھئی اس کی بھی پائی کا مجھے حساب دینا ہے، تو پھر اگر اس کو بڑا کوئی چیز دیا جائے گا تو اس میں تو وہ یقیناً کرے گا۔ یعنی in other words, a person who is more responsible in a few things, he is bound to be responsible even more in a lot of things، جب چیزوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر تم دنیا کی ناراض دولت کو سنبھالنے میں وفادار نہ رہے، یعنی دنیا کی جو دولت ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے، دیٹ از سم تھنگ وچ یو آر ناٹ ایبل ٹو ریئلی پٹ ٹو گڈ یوز، تو پھر وہ آخرت کی دولت تمہیں کہاں سے اللہ تعالیٰ دیں گے جو حقیقی دولت آپ کو ملے گی؟ یعنی جو دنیا میں جو کچھ آپ کو مل سکتا تھا اس کو آپ نے اگر صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آخرت کی دولت جو اس دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ ہے، آپ اس کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ اور پھر اس کا کاؤنٹر بات بھی کہی گئی کہ اور تم نے دوسروں کی دولت سنبھالنے میں بے ایمانی دکھائی تو پھر کون تم کو تمہاری ذاتی استعمال کے لیے کچھ دے گا؟ یعنی اگر آپ کو ٹرسٹ وردی قرار دیا گیا اینڈ پیپل کیم ٹو یو اینڈ دے ریگارڈڈ ٹو بی دے ریگارڈڈ یو ٹو بی ٹرسٹ وردی، اور آپ نے اس ٹرسٹ کو توڑ دیا، تو پھر یہ کہا گیا کہ پھر تمہاری اگر کوئی ذاتی استعمال میں کوئی چیز دے دے گا، اب تو آپ کے سامنے کوئی جو چیز دی جا رہی ہے وہ کسی اور کی چیز ہے، لیکن اگر وہ کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ آپ ہی کو دے دیں گے اینڈ ہی گیوز اٹ انٹو یور پوزیشن، سو واٹ ول ہیپن؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یو ول ناٹ ایون بی وردی آف دیٹ تھنگ، کیونکہ جس چیز کے بارے میں، جس شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ تو اوروں کی چیزوں کے بارے میں بے ایمان ہے، تو وہ چیز جس کو اپنے سپورٹ کی جائے گی تو اس میں تو پھر اس کا زیادہ بے ایمانی کا چانس ہے۔ تو یہ دیکھیے حضرت مسیح کی اتنی عمدہ اور اتنی، آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ یہ جو نصیحتیں ہیں یہ ایسی تیر ترازو ہوتی ہیں انسان کے اندر کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یو کین ریئلی ریئلی گین اے لاٹ آف فرام دیز تھنگز۔ اور جیسے ایفورزمز ہوتے ہیں، جیسے ضرب الامثال ہوتی ہیں، چند بہت ہی پریسائز چیزیں ہیں، اور یہ آپ چیز دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی جہاں پر انہوں نے فرمایا کہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں جو اخلاق کی جو اعلیٰ ٹارگیٹس ہیں ان کو بھی تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعلیٰ ترین اخلاقیات ہوتی ہے اس کی تدریس کے، اس کی ٹیچنگ کے لیے، اس میں آپ کو ویل گراؤنڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو آپ کو بھیجے جاتے ہیں، اور حضرت مسیح بھی ایگزیکٹلی اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو چھوٹی چیز میں پہلے اہل ثابت کریں۔ آپ کے اندر یہ جو چھلانگ لگانے کا جذبہ ہے کہ اچھا جی مجھے زیادہ ملے گا، تو وہ نہیں، دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ یعنی کبھی آپ کو وہ اس کی آزمائش چلو فرض کیجیے ہو بھی جائے گی، لیکن جنرلی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ پہلے آپ کو یو پروو یور سیلف ٹو بی ورتھی، اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ چھوٹی چیز میں ورتھ لیس ہیں، اف یو آر ناٹ ڈسچارجنگ یور responsibility regarding small things, تو پھر there's no reason why you should not be more responsible when you get those things which are much larger in quantity۔ تو یہ اتنی گہری بات ہے کہ آپ کو اگر 100 روپے مل رہے ہیں تو آپ اس 100 روپے کا پائی کا حساب رکھ رہے ہیں، اس 100 روپے کے بارے میں حساس ہیں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کو 10,000 مل جائیں تو آپ اس پہ حساس نہیں ہوں گے۔ پیغمبر یہی ہمیں باتیں سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور دیکھیے خواتین حضرات، اس کے اندر آپ کو اور ہم سب کے لیے ایک بہت نصیحت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نئی نسل کو، نوجوانوں کو خاص طور سے جب ہم ٹرین کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، تو دس از اے تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیل دیم۔ یعنی آپ جب قرآن کے ذریعے سے یا کسی دوسرے آسمانی صحیفے کے ذریعے سے جو بات بتاتے ہیں، تو اس کے اندر یہ اسی قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں which are like one liners, maybe two liners، کہ جو they just set the pace, they set the tradition۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ دے آر ریئلی آئی مین ویری ویری ہیلپ فل ان ٹیچنگ دا ینگر جنریشن، اسپیشلی چلڈرن ہو آر گروئنگ اپ۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کرسچنس کی، یعنی نصارہ کی بہت تعریف کی ہے ایک موقع پہ، اور یہ کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، کہ یہ جو وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت مسیح کی جنہوں نے پیروی اختیار کی، ان کے دلوں میں ہم نے رأفت اور رحمت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے، یعنی مرسی، محبت، دوسروں کے ساتھ تعلق۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ یہی بات ہے جو حضرت مسیح یہاں پہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو اس کا اہل قرار دینا ہے، تو یہ اہل قرار دو گے تو تم لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو قرآن مجید نے یہ خاص طور سے ہائی لائٹ کیا ہے، اور یہ عام طور سے ہمارے یہاں ہائی لائٹ نہیں ہوتا
سورہ حدید کے اندر یہ خاص طور سے کہا ہے کہ دیکھیے حضرت مسیح کے جو فالوورز ہیں ان کے اندر جس درجے کی رحم دلی پائی جاتی ہے، اور آئی تھنک اگر آپ اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو یو ول فائنڈ circumstances attesting to what the Quran has just said. جس درجے میں اس لیے ان کو کرسچن مشنریز کہا جاتا ہے، وہ اپنے مقصد کے لیے اپنے آپ کو جس درجے میں وقف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ شادی نہیں کرتے. یہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے کہ دس از سم تھنگ ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ آل، ایک ان نیچرل ہے، لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ اس ایک بہتری کے جذبے میں وہ حد سے آگے بڑھ گئی ہیں، اچھائی کرنے میں وہ اعتدال پہ نہیں رہ سکے، اینڈ دے کراس دا لمٹس. لیکن نن دا لیس یہ کوئی اس طرح کا گناہ نہیں ہے جو جانب نفس میں ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ یہ اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح کی جو امت ہے، جو ایک بہت بڑی تعداد میں اس دنیا میں موجود ہے، اکثر مسلمان جب مغرب میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی انہوں نے تو ہماری ویلیوز جو ہیں وہ لے لی ہیں. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. ان کی ویلیوز وہ پہلے ہی سے ان کے پیغمبر ان کو بتائی ہوئی ہیں، اور قرآن مجید نے اسی وجہ سے ان کی تعریف کی بھی ہے. یہ آپ کی ویلیوز نہیں ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ویلیوز اصل میں ہر انسان کی ہیں، ہر پیغمبر نے یہی سکھائی ہیں، لیکن انہوں نے ان ویلیوز کو بڑے حد تک اپنے ہاں رکھا. ہمارے ہاں یہ ویلیوز کبھی رہیں اور کبھی نہیں رہیں. یہ کمپیریزن جو ہے دس از آلسو مس پلیسڈ. آئیے خواتین حضرات کہ ہم اب اپنے اس اسٹڈی سرکل کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم عام طور سے کسی سبجیکٹ میں ڈسکشن کرتے ہیں. جی آج کی جو ڈسکشن ہے یہ بڑی اہم ہے اس لحاظ سے کہ یہ انسان کے اصل جو مقصد ہے زندگی میں، مذہب کا مقصد ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو اگر آپ نے اس مقصد سے ہم آہنگ ہونا ہے تو دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اور وہ کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت، اپنی نگاہوں پہ پہرا بٹھانا، اپنی نگاہوں کو ایک بیجا لبرٹی سے اپنے آپ کو چیک کرنا. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ دس از دا کی ٹو ایوری تھنگ. یعنی یو اسٹارٹ آف، یعنی ہر برائی جو ہے وہ آنکھ سے شروع ہوتی ہے. یعنی ظاہر آنکھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شروع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں کی نفی کی جا رہی ہے. آنکھ کا جو افیکٹ ہے دیٹ از دا موسٹ پاورفل. تو اگر آپ آنکھوں میں پہرا نہیں بٹھائیں گے، اپوزٹ جینڈر کو آپ اسٹیئر کریں گے، اور وہ اسٹیئر بھی صرف اسٹیئر نہیں ہے بلکہ فزیکل ایٹریبیوٹس کے لحاظ سے اسٹیئر کریں گے، تو آپ کی نگاہ جو ہے وہ بہک جائے گی. اور جب نگاہ بہکتی ہے تو دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف ایوری ادر تھنگ وچ لیڈز یو ٹو which can lead you to sexual deviation. تو اس لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کہ آپ اپنی نگاہ کو جو ہے اس کو پاکیزہ رکھیں. اور یہ قرآن مجید میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن نے بہت اسٹریس کیا کہ یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہوں کو مرد بھی اور خواتین بھی ان پہ پہرا بٹھائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نیچے ہی دیکھنا شروع ہو جائیں، بلکہ فی الجملہ ان کی نگاہوں میں حیا ہو. وہ جب کسی غیر خاتون کو دیکھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو ایسے ہی ان کے ذہن نگاہوں میں وہ جذبہ ہونا چاہیے جیسے وہ اپنی بہن یا بیٹی یا ماں کی طرف دیکھتے ہیں. یہ ایک ایسا خواتین حضرات مقصد یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے کہ وچ آئی فائنڈ ٹو بی بیکمنگ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ. آہستہ آہستہ لوگ نگاہوں کے پہرے کو یا نگاہوں کی حفاظت کو کوئی ایشو ہی نہیں سمجھ رہے. آئی مین دے فار کراس دس ایریا اور بہت آگے جا چکے ہیں. تو وی ہیو ٹو کم بیک ٹو دس اینڈ اسٹارٹ فرام دا ویری بیسکس. اور وہ یہی بات ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو نگاہوں کی پاکیزگی کے لیے بار بار متنبع کریں اور ٹرین کریں تو دس از ویئر ایکچولی ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ آف. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے اپنے سیکھیں، ایکسپیرینس شیئر کریں. اول تو ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، اور اگر کلیئر ہے تو اس نگاہوں کی حفاظت میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی کیا تجاویز ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. تو میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اوور ٹو یو مریم. Thank you very much, Dr. Salim. So our first participant is Rafia Khwaja. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. ڈاکٹر شہزاد، قرآن شریف میں جو انسٹرکشنز ہیں اللہ کی طرف سے پہلے مرد کو ہے، پہلے اسٹارٹ مرد کو کہ جی آپ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، شرم حیا آپ کی آنکھوں میں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آف کورس عورتوں کو کہ یو شوڈ ڈریس ماڈسٹلی، بہیو ماڈسٹلی. میں یہ دیکھتی ہوں کہ نارملی آلویز the woman is to blame. اگر جیسے یہاں کراچی میں سی ویو پہ واک کرتی ہوں تو مرد جب آپ کی طرف، اگر میں اکیلی تو کبھی نہیں اب جاتی، تو مرد دیکھ کے وسل بھی کرے گا، آنکھیں بھی بنائے گا، all sorts of things. تو یہ بعد میں جی عورت کا بلیم ہے کہ جی آپ اکیلی گئی تھی اس لیے ہوا، آپ کے کپڑے ایسے ہوئے.
تو یہ جو ہے یہ انسٹرکشنز ہیں. Why don't the men accept this, that they have to start, and then they can go and say that, okay, the woman behaved like this. But it is always the opposite way. The woman incited them, the woman attracted them, the woman looked at them. That is my point of view. اللہ کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں. جی ظاہر ہے کہ آپ کی بات تو 100% صحیح ہے. ہمارے ہاں جو انیشیٹو ہے اس میں عام طور سے وہ بہت حضرات ہی لیتے ہیں, اور خاص طور سے جو پسماندہ معاشرے ہیں. یہ دیکھیے جو ایڈوانس معاشرے ہیں, یعنی مغرب کی جو تہذیب ہے, وہاں پہ نگاہ کی پاکیزگی, جہاں تک میں چونکہ کچھ عرصہ مجھے رہنے کا موقع ملا ادھر, آئی کین سی کہ وہاں اٹس ناٹ این ایشو ایٹ آل. I mean, it is something which is جو کبھی it's never discussed کہ نگاہ کوئی چیز ہوتی ہے, نگاہ کی پاکیزگی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ جس کا دوسرا مصرع میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ روح اس مدنیت کی رہ نہ سکی عفیف, میں پہلا مصرع میرے ذہن سے نکل رہا ہے. تو یعنی جو روح اس مدنیت مطلب سویلائزیشن ہے, تو وہ یہ ہے سچویشن کہ مغرب کے اندر تو جو نگاہوں کے حوالے سے کہ آپ نے کسی کو اپوزٹ جینڈر کے فزیکل ایسپیکٹس کو اسٹیئر نہیں کرنا, دس از سم تھنگ وچ از آئی مین اٹ نیور کمز انٹو ڈسکشن, بیکاز بھائی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرنے میں کیا حرج ہے. یہ مسئلہ ہی پیدا ہوتا ہے وہاں ایسے معاشروں میں کہ جہاں پہ قرآن مجید کی جو یہ تعلیم ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کو اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنا ہے, اور اس کو بہت زیادہ بتایا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے جو کرسچنز ہیں یا جو بائبل ہے اس کے بارے میں خاموش ہے. دیکھیے بائبل نے تو اس سے بھی سخت بات کہی ہے, اور یہ کہا ہے کہ جو ایک خاتون کو گھورے گا ایسے ہے کہ جس نے اس نے آنکھوں کا زنا کیا. یہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ دس از سم تھنگ وچ از ناٹ دیئر, آئی مین دس از ناٹ فاؤنڈ ان دیئر اسکرپچر, وہ اسی طرح سے موجود ہے. لیکن چونکہ سارے تو وہاں پہ پریکٹسنگ نہیں ہے اس معاملے میں, تو جو پریکٹسنگ ہیں بھی وہاں پہ چونکہ بات اس سے بھی آگے نکل گئی ہے, اور برہنگی کے اور نیوڈیٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ اتنے زیادہ مختلف ہو گئے ہیں, یا ایکسپوجر آف دا باڈی کے, کہ یہ جو چیز ہے کہ کوئی آنکھوں کا پہرا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, آئی ہیو سیلڈم فاؤنڈ اٹ ٹو بی ایون ڈسکسڈ ایکسیپٹ ان لوگوں کے ہاں کہ جو اسکرپچر کے حوالے سے, جیسے حضرت مسیح نے یہ کہا کہ جس نے اپنی اس طرح سے عورت کو دیکھا تو ہیز ڈن دی ایڈلٹری آف دی آئی, تو وہاں تو وہ اس کو آنر کیا جاتا ہے. ہمارے دوسرے جو ممالک ہیں, پاکستان جیسے ہیں یا ہندوستان ہو سکتا ہے, یا جہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز آپ کچھ کہہ لیجیے, یا پیور مسلم کنٹریز ہیں, یہ ادھر کا زیادہ ایشو ہے. اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں, وہاں پہ یہ چیز تربیت میں نہیں ہے مردوں کی کہ وہ اس چیز کے بارے میں حساس رہیں اور محتاط رہیں. تو اس میں بھی میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی قانون بہت زیادہ کردار نہیں ادا کر سکتا, کیونکہ دیکھیں کسی کو گھورنا جو ہے وہ قانون کے لیے تو بہت مشکل ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا کہ کون گھور رہا ہے کون نہیں گھور رہا. آپ تو صرف خارج کی کسی مینیفیسٹیشن سے, جیسے آپ نے کہا وسلنگ ہے یا کوئی اور چیز ہے, لیکن دیٹ از سم تھنگ وچ کین آلویز بی اوائڈیڈ, اینڈ ان اسپائٹ آف دیٹ اے پرسن از اسٹل اسٹیئرنگ. تو چونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق تربیت سے ہے, تو اگر اس کے اندر کوئی بہتری آنی ہے تو یہاں سے آنی ہے کہ آپ کے اپنے تعلیمی نظام میں آپ کے اپنے پیرنٹس اور آپ کے شروع کی جو ایج ہے جب آپ کی نشو و نما ہو رہی ہے, اس میں اس چیز کو بار بار بتایا جائے کہ دیکھیے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا اور تخلیق کیا, تو اس کو یہ آبجیکٹو دیا کہ تم نے اپنے آپ کو اندر سے پاک رکھنا ہے, اپنے دل کو پاک رکھنا ہے, اپنے خیالات کو پاک رکھنا ہے, اور خیالات کی جو پاکیزگی ہے وہ ہمارا ہدف ہے. دیٹ از این آبجیکٹو, بیکاز گاڈ از چوزنگ پیپل ہو آر گوئنگ ٹو ریمین پیور. تو یہ جو جنت کا میں جو لوگوں کو لے جانا ہے, اس کو آپ یوں بیان کرنا چاہیے کہ گاڈ از میکنگ اے سلیکشن آف پیپل دیٹ ہی وڈ لائک ٹو آنر, and that selection is based on the purity of the soul, and the purity of the soul cannot be achieved unless the eyes are pure. تو یہاں سے جب تک آپ تربیت اپنے اولاد کو اس چیز کی نہیں دیتے, آئی تھنک خارج کے قوانین شاید بہت زیادہ ہیلپ فل نہ ہوں. بٹ ڈاکٹر شہزاد, میں بہت امریکہ وغیرہ جاتی ہوں, مجھے آج تک وہاں کسی نے اسٹیئر نہیں کیا. That I've never able to understand. I don't look like an American at all. So that is a big difference. ہاں جی, اس کی بھی وجوہات ہیں, ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ وائی وہاں پہ, یعنی جب آپ کپڑوں کے ساتھ یا لیٹس سے اف یو آر ڈریسڈ اپ ایز اے نارمل پرسن, کوئی آپ کو اسٹیئر اس لیے نہیں کرے گا کہ دے آر یوز ٹو ایون آئی مین مچ مور دین دس, مچ لیس دین دس بلکہ کہنا چاہیے, بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ دے آر یوز ٹو اسٹیئرنگ ایٹ ایچ ادر ان لیسر کلوتھس. تو اف یو آر ویئرنگ فل کلوتھس اینڈ یو آر جسٹ واکنگ بائی, نو ون از گوئنگ ٹو نوٹس یو. تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیوں ایسا نہیں کرتے, یہ میں نے آپ کو ایک اس کی وجہ بھی بتائی. لیکن لیٹس فرسٹ ٹاک اباؤٹ مور
regarding things that we acknowledge as Muslims who follow the Quran کہ ہمیں تو بہرحال اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کرنی ہے, تو کیا کیا جائے اس سلسلے میں؟ تو آپ سب کی جو پریکٹیکل سجیشنز ہیں they will really help each other, all of us. Okay, so next person in line is Rohan. Please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سو آئی تھنک اس لوگ جو بری نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس کو آپ اس طرح روک سکتے ہیں کہ جو بھی جینڈر ہے لائک ویدر فیمیل اور میل, آپ کو یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ دیز پیپل آر ہیومنس, دے آر ناٹ سیکس آبجیکٹس کہ آپ ان کو اس طرح دیکھیں, دے ہیو فیلنگس. اور اگر آپ تھوڑی سی اپنے دل میں ایمپتھی پیدا کر لینا کہ لیٹس سے اگر ایک خاتون کام کرنے آئی ہیں اپنے آفس, آپ سوچیں گے مے بی اس کو پتہ نہیں کتنے فائنینشیل ایشوز وغیرہ ہوں اور وہ اس کے کام کرنے آئی ہیں اور آپ اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو خود ہی اتنا زیادہ گلٹ پیدا ہو جائے گا دل میں, you will start avoiding it. And دیکھنے سے مراد میرا ہے کہ لائک جو لوگ vulgarity کی نظر سے دیکھتے ہیں, اگر آپ لائک نارمل بات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, I don't think کہ اس میں کچھ غلط ہے. اینڈ تو میں کہہ رہا تھا کہ لائک اگر آپ اسی سے بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں دیٹس فائن, لیکن بس یہ خیال رکھنا چاہیے کہ vulgarity کی نظر سے نہ دیکھیں. ایون اف you're looking at the beauty, let's say آپ کو اگر ایک آنکھ کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر اتنے زیادہ سارے کلرز ہوتے ہیں like an art, right? تو آپ اس کو ایز بیوٹی دیکھ سکتے ہیں, لیکن جسٹ لائک آپ اپنی مدر کو دیکھتے ہیں کہ لائک ہاؤ بیوٹیفل شی از, vulgarity کا ایسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایک چیز جو آپ کی بات سے نظر آتی ہے, جو مجھے بھی ذہن میں آتا ہے کہ ایک سجیشن کے طور پہ ہمارے سب کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ if you are staring at someone like this, I mean اگر ہم سے غلطی سے بھی ہو جائے یا ہم جان بوجھ کے بھی کریں, تو کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی شخص اگر ہماری اپنی ماں کو, ہماری اپنی بیٹی کو یا ہماری اپنی بہن کو جب اس طرح سے دیکھتا ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. I mean every honorable person would not find, I mean not like people staring at his mother or at his daughter or at his sister, ہے نا یہ ساری بات. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو پنچ کرتی ہے کہ بھئی میں اپنی ماں اور اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو اور اپنی بیوی کے بارے میں اتنا حساس ہوں کہ کوئی آدمی کو اسٹیئر نہ کرے, تو مجھے بھی پھر اتنا ہی حساس اوروں کی بیویوں کے بارے میں, اوروں کی ماؤں کے بارے میں, اوروں کی بہنیوں کے بارے میں, اوروں کی بیٹیوں کے بارے میں ہونا چاہیے. ادروائز اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ہیو ڈفرنٹ اسٹینڈرڈ فرام مائی اون فیملی اینڈ ڈفرنٹ اسٹینڈرڈ فرام ادر پیپلز فیملی. تو ایک یہ چیز ہے جو میں آپ کی بات سے سمجھاؤں, اور آئی تھنک دیٹ دس از سم تھنگ دیٹ کین ریئلی ہیلپ, کہ اٹ ول جسٹ میک یو ریئلائز کہ دیکھیے آپ جس طرح سے بری طرح سے اسٹیئر کرتے ہیں, اسی طرح کی اسٹیئر کا جو نشانہ ہے وہ آپ کے اپنے گھر والے بھی بن سکتے ہیں. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ دیکھیے آج کل کی دنیا میں اگر آپ if you're talking about even third world countries, Muslim countries, so this oogling or this staring is just not going on, I mean one-sidedly, صرف لڑکے یا مرد نہیں کر رہے ہوتے, this is equally true for the opposite gender as well. وہ بھی اسی طرح سے اسی چیز میں بعض مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے روک ہے. یہ ضرور ہے کہ مرد چونکہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, وہ جب اس طرح سے اسٹیئر کرتے ہیں تو پھر they just don't content themselves with staring, جیسے وسلنگ کر دی یا ٹیز کرنا شروع کر دیا یا کچھ اور چیز ایڈ کر لی. لیکن what I'm trying to say is that this goes on from the opposite gender as well, and regardless of who is doing who, I mean ہمیں فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمیں اس چیز سے فرق ضرور پڑنا چاہیے کہ یہ آپ کے دل کی طہارت کو, آپ کے دل کی پاکیزگی کو متاثر کرے گی, جو ایک بہت بڑا انسان کی زندگی میں آبجیکٹو ہے. اور ہم جب ہماری اپنی بیویاں یا مائیں یا بیٹیاں یا بہنیں ایکسپوز ہوتی ہیں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو یہی ہمیں we have to return this gesture for the wives, daughters and mothers and sisters of other people. Next up in line, Yeah, we have, exactly. thank you. Next up in line, we have Said Farhan. Please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, رامدی صاحب بھی غزل بصر پہ کافی بات کرتے ہیں اور انہوں نے ہی وہ بات بھی کی ہے جو آپ نے آدم علیہ السلام کی بیان کی ہے. تو میں خود اپنا یہ بتا سکتا ہوں کہ قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھنے سے پہلے تو یہ رویہ نہیں تھا, لیکن جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے اور آپ گھر سے اللہ کی پناہ مانگ کر چلتے ہیں شیطان سے, تو پھر جیسے ہی آپ کو کوئی ایسا احساس ہوتا ہے تو آپ کو غزل بصر والی آیت یاد آتی ہے, تو پھر آگے تو رحمان سنبھال ہی لینے والا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ تو وہ آپ کی اپنی ایک کمٹمنٹ ہے کہ آپ کو ہر دفعہ قرآن کے اس حکم کی کسی طرح سے یاد دہانی ہو جائے, خود آپ ریمائنڈ یور سیلف, یا وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے اور ایک دم سے آپ جھٹک جاتے ہیں.
اور پھر یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے اندر اگر روک پیدا کرتے ہیں تو یہ ایک اور چیز ہے کہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اب میرے ذہن میں نہیں کہ پیغمبرانہ قول ہے یا حضرت عمر کی بات ہے, ون آف دا ٹو. تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے نماز کے اندر خشوع کیسے پیدا کر سکتے ہیں, تو یہ جواب دیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں. کیونکہ دیکھیے نماز میں خشوع اور نگاہوں کی پاکیزگی بظاہر تو یہ بڑی دے آر پولز اپارٹ, یا کوئی اس میں کنیکشن نہیں لگتا, لیکن حقیقت میں بڑا گہرا کنیکشن ہے. کیونکہ جب آپ اپنی نگاہ کو بچاتے ہیں تو what you're doing is you're trying to preserve yourself. You're more concentrating towards your inner purification and your connection with God. اور اس کا سب سے ٹیلنگ ٹائم وہ ہوتا ہے کہ when you are engaged with God in the prayer. آپ اس کو محسوس کریں گے کہ آپ کی نماز کے اندر توجہ بڑھ گئی ہے کیونکہ آپ نے ایک پاکیزگی کے جو ایک جیسچر ہے اس کو اپنایا تھا. تو حیا کو پیدا کرنے کے لیے ایک بہت عمدہ جو نصیحت کی گئی ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمر کی طرف سے, یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے, کہ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں گے تو آپ کی نماز کے اندر خشوع پیدا ہوگا. تو آئی تھنک دس ہیز اے لاٹ آف ٹروتھ ان اٹ. اور یوں بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کی جو یہ کچھ دیر کی ضرورت ہوتی, مطلب دس از این انیشل ڈیفیکلٹ پیریڈ, یعنی شروع میں بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس قابو پا لیں کسی طرح سے تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو پھر آپ کو کئی چیزوں سے نجات دیتی ہے. اب دیکھیے ایک بہت بڑا ایشو اس وقت ہماری سوسائٹی میں پورنوگرافی ہے, یا انٹرنیٹ پہ جو پورن کا اتنا آسانی سے اویلیبل ہونا, اور آپ کو فری فار ایوری ون ایٹ آل کاسٹ ایٹ آل ٹائمس. تو وہ کیا چیز ہے جو آپ کو وہاں سے روک سکتی ہے؟ وہ بھی یہی ہے نا کہ جب آپ نے عام حالات میں اپنی نگاہوں پہ پہرا بٹھایا اور اس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہوئے, تو یہ جو ایسے حالات ہیں کہ جہاں پہ بالکل ہی برہندگی آپ کے سامنے ہے, وہاں آپ اور زیادہ محتاط ہوتے ہیں. بالکل جیسے ابھی حضرت مسیح نے کہا نا کہ اگر آپ چھوٹی چیز میں دیانتدار ہوں گے تو بڑی چیز میں زیادہ دیانتدار ہوں گے. اس کا مطلب کیونکہ آپ زیادہ حساس ہیں, آپ کے پاس موقع تھا کہ چھوٹی چیز میں آپ گڑبڑ کر لیتے, لیکن اس میں بھی آپ نے گڑبڑ نہیں کی, تو بڑی چیز میں تو آپ زیادہ امکان ہے پھر نہیں کریں گے. تو کئی لوگ ہیں جو پورنوگرافی کے حوالے سے سوال پوچھتے ہیں, تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہی اس کا جواب آتا ہے کہ دیکھیے اگر آپ اپنے آپ کو اس حد تک پہنچانے سے بہت پہلے اپنے آپ کی تربیت اور اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ اس جگہ سے کیجئے کہ ہمیں اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنا ہے, اپنی نگاہوں کے اندر حیا پیدا کرنی ہے, تو اس کے نتیجے میں جو آگے کے رستے ہیں وہ آپ کے لیے بند ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز ایک اور یہ ہے, میں کین سے کہ اس کے شاید کنیکشن نہ ہو, لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی ایک دیر از انٹرنل کنیکشن, اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح سے باحیا رکھتے ہیں آپ کی قوت تخلیق میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی کریٹیوٹی جو ہے, سینس آف آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کریٹیوٹی پیدا کی ہے, it could be writing, it could be reading, it could be creating something, it could be a form of art. Somehow that creativity has its own, اس کو ایک چارم سا پیدا ہو جاتا ہے, it blossoms even more. تو یہ انسینٹیوز بن جاتے ہیں. لیکن بیسکلی آپ نے بات فرمائی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر انسان خدا کی یاد دہانی کے احساس سے جیے کہ مجھے بہرحال اللہ کی کتاب کو آنر کرنا ہے, تو this is really something which can be beneficial. تو شکریہ بہت بہت فرحان صاحب. Next up, we have Yash. Okay, so I'll begin from the angle of tarbiyah. اپنی continual تربیت, اس سے پہلے کہ ہم بچوں کی بات کریں, being conscious of Allah Ta'ala's gaze, that we are always held in His audience. So دنیا سے آپ کے پاس incognito mode ہو سکتا ہے, آپ کی گیز, آپ کا خیال, آپ کی نیت چھپ سکتی ہے, اللہ تعالیٰ سے نہیں. تو سب سے پہلے اگر یہ خیال ذہن میں ہو تو ہر وقت ایک آپ کے پاس ایک گارڈ آپ کا اپ ہو سکتا ہے. The next step could be to cut the source. Cut the source کے اندر وہ ساری آپ کو جب یہ احساس ہو کہ مجھے I need to work on this particular aspect of my personality, then you have to cut the source. Cutting the source میں سب سے پہلے وہ کمپنی آتی ہے, آپ کے دوستوں کی ہے, کتابوں کی ہے, آپ کے پروگرامز کی ہے, ایسے conversation جو آپ کو steer کریں indecent, crude, objectionable اور obscene چیزوں کی طرف. کبھی ہمارے دوست ہوتے ہیں اور وہ جو ہے کسی ایسی فلم کی بات کریں یا whatever they would like to incite you towards watching it, تو آپ کو اسی وقت دیکھنا ہے کہ اب میں کن لوگوں سے زیادہ ملوں اور کن سے زیادہ نہ ملوں. Again, if you are thinking about کہ میں اللہ کے سامنے کیا ہوں. اچھا, دوسری بات جو ورک پلیسز ہوتی ہیں, انٹریکشنز ہوتی ہیں, مکس جینڈر انوائرمنٹ ہوتی ہیں, neither give or receive comments on physical attributes like you're looking beautiful, your perfume is nice. Instead of focusing on achievement and work ethic, کیونکہ اب تو اٹس اے پارٹ آف ورک پلیس ایتھکس کہ آپ irrespective of the gender
जेंडर न्यूट्रल कमेंट्स होने चाहिए, अपीयरेंस पे नहीं होने चाहिए, तो वर्क एथिक पे होने चाहिए. तो इट्स एक्चुअली नाउ पार्ट ऑफ वर्कप्लेस एथिक्स. Now this is what has to be taught while raising kids. अब मुझे नहीं पता ये इस बात से रिलेट करता है या नहीं. I have found it very useful to cut the appreciation based on appearance. जब बच्चे आपके tweens और teens में दाखिल हों, क्या आप आपके बच्चों को, उनके दोस्तों को, इवन सेलिब्रिटीज को बच्चों के सामने उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे कहते हैं, कमेंट देते हैं, या आप उनके एंथुसियाज्म पे, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे, क्रिएटिविटी पे या मॉरल्स पे कमेंट्स देते हैं? तो उसी वक्त बच्चों को ये पता चलता है कि एक इंसान की जो वैल्यू है, जो उसके अंदर देखने की चीज है, वो उसकी अपीयरेंस नहीं है. एंड बियॉन्ड दैट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट विल काउंट एज अ पर्सन who you are admiring. We blame the technology for the fitna, लेकिन मुझे लगता है कि new technology has enabled us to keep the guards in place. Now there are safe filters on. अगर आपके पास entertainment subscription है, Amazon की, Netflix की, there are always different maturity levels where you can screen it out for yourself. बच्चों के लिए तो फटाफट लगा लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है अपने लिए भी लगाना जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत दफा ये आर्ग्यूमेंट सुना है कि हम बहुत mature हैं, we know how to handle these things. No. I would say a resounding no. We need to go for safer levels. Why? We need to read the reviews before watching any popular content, क्योंकि कोई भी चीज बेज़रर नहीं हो सकती है. अगर उसका फायदा या नुकसान के बगैर कोई चीज doesn't come in one complete, monolithic package. अगर आप over confident है कि मुझे कोई असर नहीं होता, that's a lie you are telling yourself. You will have to consciously vet yourself from all the content you're exposing yourself to, ताकि आपकी sensitivity intact रहे, ताकि आप desensitize ना हो जाएं, and then it becomes part of your personality कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप वो क्या कर रहे हैं. तो ये था. Sorry for such a long comment. नहीं, this is something, this is very important जो आपने चीजों को पॉइंट आउट किया है कि वर्क ऐसे कितनी भी है, उसके अंदर असल में जिस चीज की तरफ इंसान की तरफ ध्यान होना चाहिए, वो उसकी जो इनर पर्सनालिटी है, that should be the focus. यानी आप what you are from inside. जो कुछ खारिज में होता है इंसान, वो तो असल में it's a gift of God. I mean it's or a blessing of God, और the other way as well, कि आप अपनी लुक्स के बारे में या बाज़ और चीज़ों के बारे में, ये तो नहीं ना कि वो खुदा आपने खुद ही पैदा कर ली है, तो खुदा की तरफ से एक तोहफा होता है. जो कुछ आप खुद बन सकते हैं वो आपकी अपनी एफर्ट है, और वो आपकी अंदरूनी पर्सनालिटी है. तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी इंसानों के अंदर ये फोकस पैदा करें कि इट इज द पर्सन which matters, not his looks or appearance or anything that you can observe from outside. तो ये जो कहा गया ना कि ब्यूटी इज स्किन डीप, बिल्कुल मतलब आई वुड से कि इट्स नॉट स्किन डीप एक्चुअली. ब्यूटी इज द ब्यूटी ऑफ द सोल. आपकी असल खूबसूरती आपके अंदर के शख्स की खूबसूरती है, और वो अंदर का शख्स की खूबसूरती का क्या मतलब है कि वो शख्स एक बहुत आला इंसान है, उसके अंदर एक इंसानियत की जितनी भी बड़ी खूबियां हैं वो सब पाई जाती हैं, वो शख्स खूबसूरत है. अगर आपके खूबसूरती के म्यारात ये हों, I think this is where we have to teach our children that beauty lies not in appearance, it's not the outside, it lies in how a person behaves, it lies in the attitude of a person, it lies in the soul that he possesses. तो किसी की जो रूह है, किसी की जो अंदरूनी शख्सियत है, अगर वो खूबसूरत है तो असल में फिर खूबसूरत आदमी वो है. और यही वो चीज है कि जो हमें मजहब की तरफ से भी मालूम होती है, क्योंकि देखिए कुरान मजीद ने एक मौके पे कहा है ना कि ला तमन्नाउ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बाद, कि आपको अल्लाह ताला ने जो खिलकी तौर पे चीजें दी हैं बाय बर्थ, उसमें आप एक दूसरे से आगे नहीं निकल सकते, उसकी तमन्ना ही ना करें. यानी बिकॉज दिस इज व्हाट गॉड हैज एक्चुअली अपोर्शन्ड. आप जिस चीज में कर सकते हैं वो ये है कि अखलाक के मैदान में, किरदार के मैदान में, ट्रूथ के मैदान में, ऑनेस्टी के मैदान में, ये तो हर एक के लिए बराबर है. एक शख्स खूबसूरत हो, बदसूरत हो, कुछ भी हो अपने पेरेंट्स के लिहाज से, लेकिन वो अंदर से एक आला तरीन और खूबसूरत तरीन इंसान बन सकता है अगर ये खूबसूरती यानी प्योरिटी इज द यानी ब्यूटी इज द ब्यूटी ऑफ द सोल, इस चीज की तरफ वो ध्यान दे. तो वी आर वेरी थैंकफुल नाजिया, आपने बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ ध्यान हमारा दिलाया. Next up we have Dr. Sahil Anwar. Please go ahead. Dr. Salim, thank you, बहुत शुक्रिया once again आपने इतना टाइम दिया, and thank you for preparing the talk and the slides and everything. मैं इस चीज को दो इसमें मेरे कमेंट्स हैं जो कि मैं इसको स्लाइटली डिफरेंट एंगल से अप्रोच करना चाहता हूँ. सबसे पहले जो दूसरे को जिसे हम लफ्ज घूरना इस्तेमाल कर रहे हैं या स्टेयरिंग या जो भी आप कह रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं फ्रॉम अ सेक्सुअल
बैकग्राउंड या सेक्सुअल एंगल, तो वन थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लैरिफाइड कि घूरना जो है इट डजंट ऑलवेज हैव सेक्सुअल अंडरटोन्स. घूरना जो है या किसी को जैसे आपने कहा ताड़ना या देखना, दिस इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ विजुअल हरासमेंट. ठीक है, इट हैज गॉट द अंडरटोन्स ऑफ एक्चुअली अ पैट्रियार्कल वायलेंस. वायलेंस मेरी ये मुराद नहीं है, नॉट फिजिकल वायलेंस. वायलेंस इज नॉट ऑलवेज फिजिकल. इट इज अ फॉर्म ऑफ थ्रेटनिंग. इसको अगर आप इसका लॉ में आप इसका यूज देखें तो इट हैज स्ट्रॉन्ग अंडरटोन्स ऑफ विजुअल हरासमेंट. तो किसी ने जैसे कि अभी ये कहा कि जो है बाहर मुल्कों में तो जी लोग नहीं घूरते, उसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि बाहर मुल्कों में सेक्स कितनी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है. इसकी वजह ये है कि दे रिस्पेक्ट अनदर पर्सन एज अ ह्यूमन. They would give them their appropriate space and not actually harass them, not visually harass them. जैसे हमारे मुल्कों में आप देखें कोई लाइन लगी होती है तो people are very very close, standing close to each other. आप वेस्ट में जाके देखें, they always give themselves their physical space. So दूसरे को घूरना is a form of giving them their independence, their privacy and their respect. चूंकि हमारी सोसाइटी में लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, स्पेशली पैट्रियार्कल सोसाइटी में मर्द औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो दे थिंक इट्स देयर गॉड गिवन राइट टू एक्चुअली स्टेयर देम. और वो स्टेयर ऐसी होती है कि इट हैज द अंडरटोन्स ऑफ एक्चुअली हरासिंग देम. तो पहली बात तो ये जरूर समझ लेनी चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल मैटर ऑफ के सेक्सुअल डेविएंस. इट इज अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द वन हु एक्चुअली इज बीइंग जिसको घूरा जा रहा है. दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, वो ये है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम, अगर हम समझ रहे हैं कि घूरना जो है इट्स अ प्रॉब्लम और गेज को कैसे लोअर किया जाए, तो यू हैव टू डू अ रूट कॉज एनालिसिस कि व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम, व्हाई इज इट प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी, द सो कॉल्ड इस्लामिक सोसाइटी. तो अब इसको अगर रूट में जाके देखें तो इट्स एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल डेविएंसी. ठीक है, इसकी प्रॉब्लम शुरू यहां से अराइज हो रही है कि हमारी सोसाइटीज में सेक्सुअल ट्रांसपेरेंसी नहीं है. सेक्स के मौजू के ऊपर बात नहीं की जाती, अननेसेसरी औरतों और मर्दों को अलग अलग रखा जाता है. और मैं इस्लामिक अलग अलग रखने को नहीं कह रहा, आई एम ऑल फॉर इट. मैं जो गैर इस्लामिक तौर से इम्पोज की गई हैं ओवर द जनरेशंस, औरतों और मर्दों को अलग अलग रखने की जो नॉन ट्रांसपेरेंट सिचुएशन बनाई है, दैट हैज गिवन राइज टू दिस सिचुएशन. अगर हमारी सोसाइटी ट्रांसपेरेंट हो, एजुकेटेड हो इन द मैटर्स ऑफ विमेन एंड मेन मिंगलिंग, उनकी बाउंड्रीज क्लियरली ड्रॉ हो, लोगों को पता हो कि आप किसी को अगर अप्रोच करके बात कर सकते हैं, इट्स नॉट एंटी इस्लामिक. ठीक है ना, एज लॉन्ग एज यू अप्रोच देम विद सिविलिटी, शाइस्तगी, महज़्ज़ब से, तो इट्स नॉट एंटी इस्लामिक. हमें चूंकि ये बताया जाता है खासतौर पे मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में कि आपने अप्रोच करनी ही नहीं, कोई लड़का लड़की से बात नहीं कर सकता, लड़की लड़की से बात नहीं कर सकती. And that has given rise to this problem or many huge problems like that. हमारी सोसाइटी में अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करें इसी कॉन्सेप्ट को, तो people don't talk about pregnancy related issue, women don't talk about menstruation and their periods, people don't talk about all the diseases related to illicit sexual intercourse. इसकी वजह क्या है कि इन टॉपिक्स पे कभी बात नहीं की जाती. So I think all these things are interrelated. When we can educate our children in the matters of sexual laws और किस तरह से interact करना है, तो these problems will go away. I think that's my opinion. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल, आपने जो ये बात पॉइंट आउट की ना कि सेक्स इज अ टैबू टॉपिक इन मोस्ट मुस्लिम सोसाइटीज. तो जो जहाँ पे जब टैबूज इस तरह के पैदा होने शुरू हो जाते हैं तो फिर देयर आर अ लॉट ऑफ अननेचुरल थिंग्स दैट गो ऑन. और अगर आप उन चीज़ों को थोड़ा सा ओपन करें या उन पे ओपन डिस्कशन करने की कोई रवायत ही डाल दें, कम से कम लोगों के अंदर ये एक इनहिबिशन खत्म हो जाए कि भाई दिस इज अ टैबू टॉपिक एंड इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज जो है अपनी जो असल इंपॉर्टेंस के साथ सामने आनी शुरू हो जाती है. और इसी वजह से आप देखिए कि जो सेक्स एजुकेशन है या जिनसी तालीम है हमारे यहाँ, तो जाहिर है अगर आप कभी जो हमारा निसाब जनरली रहा है मुसलमानों का, उसमें आप देखेंगे तो उसका हमेशा एक ना एक हिस्सा रहा है. और फारसी अदब के अंदर भी और अरबी अदब में भी और बाज़ और अदब के जो अदब के पैराए हैं उनके अंदर इसको बहुत लतीफ़ बना के सटल करके लोगों और बच्चों को सिखाया जाता रहा है. और ये इसकी एब्सेंस ने मजीद मसला पेचीदा कर दिया है कि आप बच्चे खुद बहुत सारी चीज़ें जो हैं दे बिकम सेल्फ अवेयर एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग गाइडेड ऑन दोज टॉपिक्स दे
I mean, they receive all kinds of information, true and false. So yeah, this is what we call the opening up of a society regarding this taboo topic. The more you open up, the more these things will be discussed, and the more their harms or benefits, vice versa, will be brought to light. So thank you very much for your contribution. Thank you. We have 4 participants for the discussion, and then we still have 4 questions from last week for Q&A. Since we're closing into we have half an hour left until this segment series ends. Should we take the rest of the participants for discussion or move over to Q&A? I think, as we have discussed, that the last half an hour should be for the Q&A, and if the Q&A finish early, then you can resume the discussion. Okay, so we'll move over to the Q&A, and I'll start off with last week's questions, and then we'll take this week's questions. So the question from last week asks, why was prophethood concluded after some period of time if it remained for so long? More people could have used the guidance and embraced Islam. Why was the prophet done what? I couldn't understand the question. Oh, why was Prophet Muhammad the last prophet? Why weren't there more prophets after him? We could have all used the guidance. تو دیکھیں اس کا جو جواب ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں کا سلسلہ بند کیا when he stopped sending the prophets, وہ یہ تھا کہ ایک ورلڈ گلوبل گائیڈنس کی پاسبلٹی پیدا ہو گئی، اور جو کنکلوسیو آرگیومنٹ کے ذریعے سے جس کی وجہ سے پیغمبر بھیجے گئے تھے، ان پیغمبروں کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو بات تھی that could be preserved, and that preservation could actually last till the day of judgment. So جیسے ہی اس کے موقع پیدا ہو گیا کہ ڈیوائن گائیڈنس could be preserved in the form of a scripture جیسے کہ قرآن ہے، تو اور اس کے ساتھ ساتھ at the same time جس مقصد کے لیے prophets آئے ہیں وہ کیا ہے؟ to convey the truth conclusively. تو اس کا اہتمام ہو گیا، اس کا arrangement بن گیا because the Quran being preserved and the Quran containing the guidance of all the prophets of God. تو اس وجہ سے پھر جو prophethood کا سلسلہ ہے that was stopped because there was no longer any need to guide people as far as some of the deviations were concerned, because all those deviations and all those explanations were ultimately enshrined in the Quran. تو قرآن کو پرزرو کرنے کے نتیجے میں پھر وی ڈونٹ نیڈ اے نیو پروفٹ. اگر قرآن پرزرو نہ رہتا یا اس کا دیر واز نو ارینجمنٹ فار دیٹ. فار ایگزامپل دیکھیے حضرت مسیح جو ہیں، Jesus, who was the previous prophet just before Prophet Muhammad, he just had 12 disciples when he left this world. That they couldn't have made that impact. وہ scripture کو preserve نہیں رکھ سکے. وہ جو scripture کی preservation ہے which needs a lot of people at the same time memorizing it or writing it, that was not possible. تو یہی معاملہ ان سے پہلے کا بھی ہے. And وہ دور وہ تھا جس کو آپ prehistoric دور کہتے ہیں، جس میں چیزوں کو they were not being able to being transmitted the way they should be, and things were being getting lost. I mean, you could just waste things. So this happened in the time of Prophet Muhammad. A vast empire was built. He transferred that whole scriptural heritage to that empire. Or he had جسے کہا جاتا ہے کہ almost 100,000 companions when he left this world who were able to preserve the Quran the way it has been preserved now. So this was the arrangement which had been made by the time of the departure of the last prophet. And once this had been done, so there was no need for new prophets to come. تو یہ خدا کی اسکیم ہم سمجھ سکتے ہیں retrospect میں. I mean, we just cannot ask God کہ بھی آپ نے کیوں کیا، لیکن جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ as soon as that guidance was able to be preserved in the form of a book in memory and in written form by a large number of people, when that started to happen, God just put an end to that institution. Thank you very much, Dr. Salim. The next question asks, since God doesn't need anyone's help, why does he assign various duties to angels if he's almighty? نہیں دیکھیے، یہ تو this is the scheme which God has adopted. You see, God doesn't need any help, but at the same time he doesn't come into direct communication with his individuals. یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ he is someone with whom human beings cannot communicate. The only human being with which he tried to communicate and he couldn't even bear it was Moses. موسیٰ کے علاوہ تو کوئی بھی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں کر سکے، اور وہ بھی نہیں پراپرلی کر سکے. تو دیر از دس تھنگ جو گاڈ کا سبسٹنس ہے اور ہیومن بینگس کا ہے، they just cannot have a direct interaction. So there had to be someone in between them. And angels actually fulfill them. It is not God's need that he had angels.
It was the human need. It was our need that we needed to communicate to God, and for that, someone had to be an intermediary. Thank you very much, Dr. Saleem. 2 more questions, and then we'll move over to today's. So this one asks, घर के helping लोगों पर कोरोना times में बाहर से वापस आते हुए बैग लेने और hands feet wash करने सख्ती करनी पड़ती है. Is that okay? This was in terms of like when you have helpers. I think you should do it politely. I mean, you can be assertive without being harsh. आप इस चीज को don't become harsh. Just make it a very polite thing and tell them that if you have to work with us, then these are the norms, these are the rules. If you can obey these rules, fine. If you cannot, we'll find a new person. तो एक चीज जो बड़ी important है वो ये कि आप अपने help को don't. I mean, this is this thing कि भी आप जब देखते हैं कि he or she is not following your instructions, you start scolding that person, and this happens almost every second time. इसके बजाय, once you realize that the person is not obeying rules that you would like them to be obeyed, आप उनको प्यार से रुखसत कर दीजिए. Politely just dismiss them and tell them कि भाई if you have to stay with us, then you have to follow these rules. If you can, then you can stay with us. Otherwise, it's Allah Hafiz. So I think this is how you should behave, and you can be always firm in your stance without being harsh. Thank you, Dr. Saleem. Last one asks, बदतमीजी की आदत का बेहतरीन हल क्या है? नहीं, देखिए, बदतमीजी का ताल्लुक तो इससे है ना कि कौन कर रहा है, यानी किस एज के लोग कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं. There is not one generic answer that I can give. It all depends on the situation, the age of the person, the circumstances of the person, and the background of the person. यानी उसकी तहजीब कितनी हुई है, उसकी why is he being such rude and impetuous? Yeah, you see, there is a host of things that when we try to correct someone, जिस तरह से डॉक्टर्स आपकी हिस्ट्री लेते हैं ना कि प्रीवियसली क्या हुआ है, तो करेक्शन का भी एग्जैक्टली ये तरीका है कि you need to take the history of a person. I mean, this is like a mental illness. तो जैसे physical illness के लिए there are nurses who take down your past history. In a similar way, if you ask me something, I cannot reply unless I have taken the history of that person. I'll find out from the parents, from him, from other sources कि अच्छा ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, how does he behave, why does he that, बचपन कैसा था, किसी ने सख्ती तो नहीं की, किसी ने उससे ज्यादती तो नहीं की. So there's a bunch of questions that first need to be asked, and then some diagnosis and some prescription can be made. Okay, thank you so much, Dr. Saleem. Rafia Khwaja, you're up next. Please go ahead. Rafia Khwaja. डॉक्टर शहजाद, मैं आपसे पूछना चाह रही थी. I was again talking to a close Shia friends, a group of them, and they said that in the Quran, I guess the Quran is one for all, it is clearly written that if you don't have sons and you only have daughters, then when you die, your property is divided between your daughters. Well, as I know, because I have 3 daughters, and I know that after my death, the property can be claimed, a part of it, by my brother's children. So I was very puzzled, and I argued on it, and the Shia friend said it is written in Surah Al-Imran, and he further said that the Prophet's daughter could not get the garden which the Prophet had left in her name because Hazrat Abu Bakr refused to give it to her. So my question is that the Quran is one for Shias and Sunnis. So how come there's such a big difference that in there their daughters can inherit all the properties, and in Sunnis it is half for the brothers and less for the daughters? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात सही नहीं है कि हजरत अबू बकर ने वो जो बाग फदक का वाकया बयान होता है कि वो हजरत फातिमा ने जब डिमांड किया तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ओनर थे, लिहाजा आगे नहीं दिया. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ओनर थे ही नहीं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो बाग है वो दिया गया था because he was the ruler, or he, of course, as being a ruler, he was not required to work. He was being taken care of by the government himself. तो वो जो बाग की आमदनी होती थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की compensation होती थी for the work that he was doing. तो वो उनकी एक लिहाज से उनकी जिंदगी तक के लिए उनमें था. It was as if it was devoted for him for this cause कि भाई he should not earn his money or living because he is full time devoted for this cause.
تو یہ جو باغ کا معاملہ ہے اس کو قرآن مجید نے بیان بھی کیا ہے کہ وہ مال جو مال فے کہلاتے ہیں جو آپ کی ملکیت میں دیے جاتے ہیں اس میں کچھ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے لیے ریزروڈ ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از ہاؤ ہی ارنز. سو ونس ہی پاسڈ اوے دیٹ واز ٹیکن بیک بائی دا اسٹیٹ نہیں دیا تھا, ریاست نے دیا تھا, ریاست نے واپس لے لیا. شیعہ حضرات اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ان کی پرسنل پراپرٹی تھی, آگے تقسیم نہیں ہوئی, جبکہ جو اصل بات جہاں تک میں سمجھاؤں وہ یہ کہ he didn't own this property. It was state owned but given in his custodianship, in his trust for as long as he lived. As soon as he passed away, it was taken back. دوسری بات جو آپ نے کہی بیٹیوں کے بارے میں, تو دیکھیے وہ لا آف انہیریٹنس ہے, وہ ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, پرابلی اپنے قرآن سیشن میں ہم اس کو بھی کسی وقت ڈسکس کریں گے. وہ جس اصول پر بیسڈ ہے اس وقت میں تفصیل نہیں کر رہا. اس کے اندر جب صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ انہیریٹنس کا حصہ بچ جاتا ہے, لیکن اس بچے ہوئے حصے کو آپ دوبارہ بیٹیوں کے حق میں یو کین میک اے ول ان دیئر فیور. فار ایگزامپل, if you have 3 daughters and they are going to receive 2/3, they are going to divide your estate, 2/3 of your estate equally amongst themselves. تو 1/3 بچ جاتا ہے نا, اس 1/3 کے بارے میں اپنی زندگی میں آپ وصیت کر سکتی ہیں کہ بھئی this shall be again given to my daughters in equal proportion. اگر آپ نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ لَأَوْلَى رَجُلٍ زَكَّ, قرآن نہیں کہتا, ظاہر ہے قرآن مجید تو کہتا ہے اقرب لکم نفع, یعنی which means the closest male people who are closest to you in benefit. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جو people who are closest to you in benefit are your closest of male relatives if you have left over inheritance. تو پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ نے will نہیں کی ہے تو آپ کا جو 1/3 بچ رہا ہے that will go to your closest male relative. If your brother is alive or if the brother's sons are alive تو ان کو جائے گا, لیکن یہ تبھی جائے گا کہ اگر آپ نے will نہیں کی. اگر آپ will کر دیں کہ جو 1/3 میری جو پراپرٹی جو رہ گئی ہے I again would like to give it to my daughters, so that would be fine as well. تو اس وجہ سے یہ بہت ساری چیزوں کو پہلے ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. حضرت فاطمہ کا جو معاملہ ہے باغ فدق کا, اس کا کوئی تعلق میراث سے نہیں تھا, اس کا تعلق وہ اسٹیٹ اون چیز تھی. اور جہاں تک خواتین کا تعلق ہے کہ وہ آپ بیٹیوں کو جو لیفٹ اوور انہیریٹنس ہے, اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ اٹ شوڈ ناٹ گو ٹو اینی ون ایلس, جسٹ رائٹ اے ول ان فیور آف یور ڈاٹرز. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, if he dies automatically his 3 daughters will get the property, so there is no question کہ کوئی اور بھائی کا بچہ کلیم کر سکے گا. وہ تو کہتے ہیں قرآن میں جی, that is what the Shia interpretation is. I'm talking about یہ قرآن میں تو اس سے اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, اور یہ کہتا ہے کہ فَإِن كُنْ, یعنی اگر وہ بچیاں ہیں, إِن كُنَّ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, if there are 2 or more than 2 then they will get 2/3. So this is what the Quran has. Just open up, it's not in Surah Al Imran, it is in Surah Nisa, and verse is 11 and 12. Just open up that verse and pick up any translation. You'll find it says کہ اگر آپ کی ایک بیٹی ہے فواحدہ, تو پھر اس کے لیے نصف ہے for half of it, and if you have more than 1 daughters and 2 or 2 more than 2 تو پھر 2/3 ہے. ڈاکٹر شہزاد قرآن تو ایک ہی ہے. Are you saying Shias have their separate Quran? نہیں, قرآن تو ایک ہی ہے. ان کی انٹرپریٹیشن اس معاملے میں بعض چیزوں میں بعض اور روایات کی وجہ سے فرق ہے. They should be asked in the presence of this verse of the Quran which says that if you have 2 or more than 2 daughters then there is 1/3 of the inheritance which is left over, which the Quran says. So what argument do you have against it? یہ ان سے پوچھنا چاہیے. I'll ask them tomorrow because I'm seeing the Shia group tomorrow. I'll ask them. Thank you very much. For the remaining participants, please try to keep your questions concise. We don't have much time. Dr. Sahil Anwar, you're up next. ڈاکٹر سلیم, میرا آج کی ٹاپک سے ایک کامنٹ ہے, کوشچن تو نہیں ہے. میں کامنٹ یوں دینا چاہ رہا تھا کہ آئی ایم شیور یو پرسنلی آر آلریڈی اویئر آف اٹ, لیکن آئی ایم شیور کہ باقی پارٹیسپینٹس کو شاید اس سے کچھ فائدہ. وہ یہ کہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا جیزس آف نازرین, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ورڈ. جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ نظرت سے آیا ہے, یہ بیت لحم میں پرابلی پیدا ہوئے تھے, پھر نظرت چلے گئے تھے. تو یہ جو ناظرین جو ہے یہ ارلی یا نصارہ جیسے اردو میں کہتے ہیں, یہ ارلی کرسچنس کے لیے استعمال ہوتا تھا. نیو ٹیسٹیمنٹ میں یہ ورڈ بھی آیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ورڈ ریپلیس ہو گیا کرسچن سے, جو کرائسٹ جو ہے وہ مسیح سے ہے. کیونکہ یہ ورڈ اس لیے ریپلیس ہو گیا کہ جو ہے جب آپ میتھیو سے موو کریں جان تک, تو جان نے جو ہے کرائسٹ کو, حضرت عیسیٰ کو مسیح بنا دیا تھا, اناؤٹڈ ون, جس کا جیوز انتظار کر رہے تھے.
تو بعد میں 100 200 300 سال کے بعد یہ جو ورڈ نصارہ تھا اٹ واز چینج وتھ کرسچنس. ٹھیک ہے, جب حضور جب پیدا ہوئے تھے 500 یا 600 ایئرز آفٹر کرائسٹ, اس وقت جو ہے کرسچنس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ کرسچنز ہوتا تھا, نصرین نہیں ہوتا تھا. تو جو قرآن میں ورڈ نصارہ آیا ہوا ہے اس کو قرآن کا معجزہ کہا جاتا ہے. میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ یہ میرا خیال میں, مجھے اب یاد نہیں رہا, یا تو کیرن آرمسٹرانگ کی بک میں ہے یا لیزلی ہیزلنڈ کی بک میں ہے, کہ قرآن کا معجزہ ہے یہ, کیونکہ بائی نو مینس اے پرسن ہو واز بورن in 600 years after Jesus Christ would have known کہ ارلی کرسچنز کو ناظرین کہا جاتا تھا, کیونکہ جو ارلی کرسچن تھے, جو بعد میں جو جیوز جو تھے وہ ارلی کرائسٹ جو تھے, بعد میں پال نے تو چینج کر دیا تھا, لیکن جو ارلی کرسچن تھے جو حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو مانتے تھے ایز پارٹ آف کرسچینٹی, جو جیزس کے بھائی تھے جیمز اور جن کو ایبونائٹس کہا جاتا ہے, وہ ایبولش ہو گئے تھے, اور بعد میں ان کو ناظرین ورڈ کرسچن کے لیے چینج ہو گیا تھا. تو اس کو قرآن کا معجزہ کہا جاتا ہے کہ حضور کو یہ بات کیسے پتہ چل گئی تھی کہ وہ جو ہے وہ لوگ ناظرین ان کو کہا جاتا تھا یا نصرانی کہا جاتا تھا, کیونکہ اس وقت تک حضور کے پیدا ہوتے تک یہ لفظ ختم ہو گیا تھا. تو دیٹ از, تو میں نے کہا یہ میں مینشن کر دوں. ہاں اصل تو دیکھیے قرآن کا سے زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کی تصحیح ہے صرف. ظاہر ہے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی قرآن اپنی طرف سے پیش نہیں کیا. دس از واٹ گاڈ ایکچولی ہیز ٹولڈ اس. تو وہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو وہی بات بتائیں گے جو اصل بات ہے. تو قرآن کی معجزے سے زیادہ آئی تھنک دس از واٹ وی کین سے کہ خداوند تعالیٰ نے ہی جسٹ سیٹ رائٹ ہسٹری. جی جی, وہی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن از ناٹ دا ڈیوائن ورڈ, یہ ان کی ایک طرح کا ان کا آرگومنٹ کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ ہاؤ کوڈ سم ون نو, کیونکہ ناظرین جو ورڈ جو تھا وہ تو 100 سال کے اندر ہی ختم ہو گیا تھا آفٹر کرائسٹ ڈیتھ. ان کو کرسچن ہی کہا جاتا تھا جب تک حضور پیدا ہوئے. So that was an interesting fact that I came across while reading in one of the books. Okay, thank you. Thank you. Next up we have Rohan. Please go ahead. Sir, I wanted to ask right, so میں کہتا ہے کہ میرج پرسنل چوائس ہے یا ریلیجن آپ کو کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو گیٹ میرڈ, کیونکہ کچھ احادیث وغیرہ سنی تھی جس سے مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ اف یو لیٹ سے آپ چوائس کر لیتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو I think وہ قرآن مجید نے کہیں اس کو کمپلسری نہیں قرار دیا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرج از اے پرسنل چوائس, اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ بٹ اٹ از ناٹ این obligation. ایک نیچرل سی چیز ہے نا, لیکن اگر آپ وہ چیز نہیں کرتے تو یو مسٹ بی ہیونگ اے پریٹی گڈ ریزن فار دیٹ. تو وہ ہر آدمی کو کوئی چیز ہو سکتا ہے. دیکھیں نا حضرت مسیح نے بھی, ان کی ہم بات کر رہے ہیں کافی دیر سے, ہی نیور گاٹ میرڈ. امام بخاری never got married, Ibn Taymiyyah never got married. There are so many people who are very celebrated scholars, they never got married. So, not that we are arguing through them. What we are trying to say is that there is nothing in the Quran which actually tells us that ye shaadi jo hai, this is a compulsory thing. It is a highly recommended thing. Next up we have Naj Nazir. Please go ahead. ڈاکٹر صاحب مائی کوشچن از اباؤٹ جو ہمارے پاس فراہی اسکول کو جاننے کے بعد جو ٹریڈیشنل ہمارے بلیفس ہوتے ہیں اور وہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ یہ ان کی بیس وہ نہیں تھی جو ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے تھے, وہ ایکچولی وہ نیکی نہیں تھی. تو جب تک وہ عقائد کی بات ہوتی ہے اور عبادات کی بات ہوتی ہے, دیٹس بٹوین اس اینڈ اللہ تعالیٰ, اور کوئی اس کا کوئی وٹنس نہیں ہے اور ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو ادر چوائسیز, جیسے اگر sorry to quote my personal example, one of my children, he's very inclined towards filmmaking and he would like to have a career in filmmaking. My daughter is inclined towards writing songs and composing. چھوٹی سی تھی جب سے وہ she's into it naturally. I could see that a natural talent. اب تک میں اسے سنپ کرتی آئی تھی جب تک آپ کا یوتھ پروگرام نہیں ہوا تھا, میرے بچوں کو پتا چلا کہ یہ اماں کا اسلام ہے, اللہ میاں کا اسلام نہیں ہے. تو یہ تو ان کو بتا دیا گیا, okay now they are at peace. لیکن آؤٹر ورلڈ جس میں ہم انٹریکٹ کرتے ہیں وہاں ہم یہ سب چیزیں نہیں ایکسپلین کر سکتے. اینڈ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ. یہاں پہ یہ پرابلم آتی ہے. اور مجھے یہ بھی پرابلم بہت چھوٹی لگتی ہے, لیکن جو آج کل آپ پرابلمس ڈسکس کریں انالیٹیکل اسٹڈی آف دا قرآن میں اباؤٹ ڈیورس, جو ڈیورس دنیا کی نظر میں ہو گئی, اگر مجھے لگتا ہے کورٹ کے ذریعے بھی ہو گئی ہے اگر فائنل, تو اٹ از دا اونلی ایک طلاق ہوئی, وہ بھی ہسبینڈ اینڈ وائف کین ریکنسائل when they want to. تو وہ اس سوسائٹی میں جہاں احناف کی بات سمجھی جاتی ہے اور جہاں 3 بار طلاق کو فائنل ہو جاتی ہے, تو اس سوسائٹی میں ایسے لوگ کیسے ریکنسائل کریں گے with the new interpretation of Quran. تو آپ ایسے میں ہمیں کیا مشورہ دیں گے if we want to break away from the traditional interpretation جو عبادات سے نکل کے معاملات میں آ جاتی ہے.
تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ مشورہ دیکھیے میں یہ دوں گا جو آئی آفن ریفر ٹو کہ آپ کو تو استدلال دیکھنا ہے نا کسی بھی قرآن مجید کے حکم کے بارے میں. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ٹریڈیشنل لوگ کیا کہہ رہے ہیں, فرائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, رامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. دس از آر لیسٹ کنسرن. جس سے فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس کی دلیل اسٹرانگ ہے, whose argument is closer to our understanding of the Quran. آپ کس کے مکلف ہیں؟ یعنی God will ask you what your understanding of that matter was. If you had a couple of people saying کہ بھائی ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے, تو اگر تو آپ کی مینٹل ابیلٹی اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کسی ایک کو جج کر سکیں, آپ کہتے ہیں جی بس میں تو فلاں کو ٹرسٹ کرتا ہوں, تو ٹھیک ہے. عام آدمی سے تقاضا یہ نہیں ہوتا کریں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ بہت زیادہ انٹلیکچولی چیز کو جانیں. کسی کے ٹرسٹ کی بنیاد پہ آپ کریں گے تو ہوپ فلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات ہو جائے گی. لیکن وہ لوگ کہ جو انٹلیکچوئل پروگریس رکھتے ہیں, who can find out the truth, تو جتنا آپ کا you become advanced in your intellect and your scholarship, اتنی زیادہ پھر آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو اس ذمہ داری کے لحاظ سے آپ کی دیانتداری کے ساتھ جس کو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ احناف ٹھیک ہیں تو آپ کو بسم اللہ ان کو فالو لازمن کرنا چاہیے. آپ کو کوئی اور نقطہ نظر زیادہ صحیح, اور یہ یہاں پہ جو صحیح لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ پسند ہے, بلکہ مطلب اس کا وہی ہے کہ استدلال ان کا زیادہ اسٹرانگ ہے. بیکاز ہم دیکھیں دین میں اصل چیز آرگیومنٹ ہے, ریزننگ ہے کسی چیز کی, اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریزننگ آپ کو صحیح لگ رہی ہو لیکن پھر بھی غلط ہو. تو خدا اس کو بھی آنر کرتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کو صحیح لگ رہی ہے حالانکہ ہو سکتا ہے وہ غلط ہو ان ایکچوئل فیکٹ. تو آپ کو سنسیئرلی کس کی بات زیادہ انٹلیکچولی اپیل کر رہی ہے دیانتداری کے ساتھ, اینڈ دیٹ از واٹ آر کنسرن شوڈ بی, اینڈ دیٹ از آل. اس وجہ سے اگر آپ اپنے آپ کو یہ ٹرین کر لیں کہ ہم نے اصل میں یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے, ہم نے یہ دیکھنا کہ کیا کہہ رہا ہے. کون کا مطلب ہے who is the personality, کیا کا کیا مطلب ہے what is the argument. تو آرگیومنٹ بیسڈ اپروچ ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہی کہوں گا کہ الموارد کی جو ایگزسٹنس ہے, ایک انسٹیٹیوٹ ہے, آپ میں سے کچھ لوگ شاید جانتے ہوں, پچھلے 40 سال سے تقریباً قائم ہے, اور اس سے پہلے اس کا جو فور رنر ہیں وہ مولانا ابوالکلام آزاد, استاد امیر الدین فراہی, استاد زمین حسن اصلاحی, ان لوگوں نے, شبلی نعمانین, سب نے یہ کوششیں اپنے اپنے دور میں کی. وہ ایگزیکٹلی یہی کوششیں تھیں کہ کسی طرح سے امت کے اندر جو تعلیم ہے, مذہبی تعلیم, وہ تقلید سے اٹھ جائے, وہ بلائنڈ فالوئنگ سے اٹھ جائے, وہ سیکٹیرینزم سے اٹھ جائے, اور وہ مذہب کی تعلیم جیسے کہ مذہب ہے اس کو استدلال کی بنیاد میں پیش کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کنٹریبیوشن ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, جتنے بھی کامیاب ہوئے ہیں وہ وقت بتائے گا, وہ ہے ہی یہی کہ یہ سور پھونکا جائے, اس چیز کو ببانگ دوہل بیان کیا جائے, اس چیز کو ہانک کے پکارے بیان کیا جائے کہ دیکھیے مذہب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا تعلق استدلال سے ہے, اس کا تعلق ایموشن سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون اتھارٹی ہے. جیسے جیسے یہ رجحان اور یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ ایپٹیٹیوڈ کہنا چاہیے ہم اپنے اندر اور اپنے جاننے والوں میں پیدا کریں گے, ویسے ویسے وہ پختگی بھی آئے گی. اور اوروں کے بارے میں تو میں یہ کہہ دوں گا کہ ظاہر ہے اس کا ٹائم لگ سکتا ہے, لیکن اپنے بارے میں ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس جگہ پہ ہیں کہ ہم استدلال سے کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر واقعی وہ چند چیزیں ہی ہیں, آپ کو چند جگہ ہی ہیں جہاں پہ وہ آپ کو استدلال ایگزامن کرنا ہے, اینڈ دیٹ از آل, اینڈ لیٹس ناٹ وری اباؤٹ ادرس. Thank you, Doctor. They're very reassuring. But actually, there is a group of women where I'm a part of, a large Facebook group. There was an inquiry about this divorce actually 3 days ago. This is why I couldn't contain myself until tomorrow's session. میں نے جب انہیں غامدی صاحب کی 1 hour long جو last time کسی participant نے share کی تھی وہ بھیجی, تو انہوں نے کہا کہ we have to live in this world. اگر غامدی صاحب کو دیکھیں تو we can always get married again. But لیکن دنیا کی نظر میں this will be an illegal union. تو یہ تو بہت ہی تو ان کو یہ بتانا چاہیے جی, ان کو آپ یہ بتائیں کہ غامدی صاحب کو دیکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کوئی بھی شخص ہو, وہ شخص اصل چیز نہیں ہے, اس کا کنٹینٹ جو اس نے استدلال پریزنٹ کیا ہے اصل چیز وہ ہے. اگر وہ آپ کو مضبوط لگتی ہے کسی کی بھی, it could be any person, then you are liable to follow that. Next up we have Ramana. Please go ahead. Assalamu alaikum, sir. I hope you're doing well. So, Mike, I have 2 important questions that I would like you to answer. The first, taking off from the discussion itself, was with respect to jo nazar ki baat, the thing that you spoke about nazar. So in terms of, so if I want to talk about the evolution and the historical context of something like this, given that somewhere knowledge is antithetical to the equanimity of morality, because there are certain tribes in
Amazon, there are certain tribes in, say, Ethiopia that do not dress a certain way, yet their morality is not even slightly hindered because of their attire. So somewhere has a commodification of knowledge and the way the speculation about the existence of everything, bringing in more literature, more knowledge, that has made that result something of nazar in that very concept, something of vision, because there has been a lot of repression due to commodification, etc. That's the first thing, because there are places in Amazon, there are places in Ethiopia that I have seen pictures of that do not dress the certain way, yet their way of life is very peaceful. And the second, I tried to find a lot of material with respect to this on the internet. However, I couldn't find it. It has to do with psychedelics, because nowadays I'm seeing a lot of talk around this area, especially in the West. The first being, there are, say, people like Terence McKenna, there are people like Alan Watts, there are people like Ken Wilber, who are talking, Deepak Chopra, who are talking about the importance of psychedelics and how it has impacted their lives. And they talk about this extremely new area of consciousness they get towards life and all of those things. So right now, they are talking about something like the core concept of love. And love is something that is very important in Islam. Therefore, whilst they're not going to follow all of these regulations, etc., when a person has a concept of love that is very deep in them, do you think they'd still be much closer to God in spite of the fact that they do not completely follow every minutiae of detail of the law, the Sharia law, etc.? Those are my two. And the third one, the evil eye. I think we are short of time as well. तो अभी as far as your two questions are concerned, मैं आपको पहले के सवाल का ये बता दूं कि देखिए, exceptions they never make the rule, as you would know. Amazon में, Ethiopia में, या ऐसी जगहों पे जहाँ पे people are sparsely dressed या scantily dressed, वो ठीक है, वो एक उनका norm बन गया है. तो what we are saying is, ये तो हम ये नहीं कह रहे कि if you are attired in a dress which is not fully covering your body, that's going to affect your overall morality. यानी इसका ये नहीं कि आप सच नहीं बोलेंगे, आप झूठ बोलना शुरू हो जाएंगे. What the stress here is कि जो आपकी जो inner purity है, there is this thing called inner purity, वो मुतासिर होगी. यानी एक आदमी हो सकता है कि he is totally, I mean, ये कह सकते हैं licentious हो सकता है या बेराह रवी उसमें हो सकती है, लेकिन वो सच्चा भी हो सकता है. यानी sexual deviation does not mean कि आपकी बाकी morality खराब हो गई है. What I am trying to say is कि this is an entirely different thing. और एज आई सेड एक एक्सेप्शन है. और दूसरा ये कि अगर फर्ज कीजिए कि ऐसी ट्राइब्स एग्जिस्ट कर रही हैं जिनके लिए लेट्स से कि वेयरिंग मिनिमम ड्रेस हैज बिकम अ नॉर्म, तो वहां पे ये चीज मैटर नहीं करेगी, बिकॉज एवरीवन इज द सेम. तो हम इस पर बात करें सिविलाइज्ड दुनिया की, जहां पे 99.9% पीपल आर द सेम एज वी आर. सो don't just forget about them, because they are going to be treated or judged according to the information and circumstances that they are in. So so is it so because we are born into something like a lot of knowledge, because they probably aren't born into that kind of knowledge? So because we have been born into this sort of capitalistic world wherein there are certain ways that problematize pura kar dete hain in terms of how a person reacts, there are so many laws with respect to it. Is it because we have been born into knowledge that we have to follow this? देखिए, it's a question of what you are born with innately. देखिए ना, right and wrong की जो awareness है, that you know without irrespective of the place of earth that you are in, सच्चाई और बुराई जो है, that is ingrained in you. लेकिन उसके बाद जो दूसरे concepts हैं, of course there are some which relate to scripture, there are certain other which relate to some aspects which are extrinsic. तो वहाँ पे फिर the extent of information that you're exposed to will have its own effect. लेकिन वो जो इंट्रिंसिक चीजें हैं, they'll be the same all over the world, यानी internal concepts of morality हैं. तो इस वजह से this is something else. रह गया ये जो psychedelics की आपने बात की या बाज लोगों की आपने हवाला दिया, तो again you see, हमें तो इस जगह से चलना है कि if we are someone who believes in the Quran, then we have to see, देखिए, why is it that the Quran is telling us to be careful in our gazes, in our sight, और क्यों हमें इसकी एहतियात करनी है. तो अगर आप उस पूरी चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो मालूम ही होगा the Quran wants to protect family life. जितनी ज्यादा प्रोटेक्शन यानी कुरान चाहता है कि फैमिली को मिले, स्पाउसेस का आपस में ताल्लुक हो, and they become
loving parents of their children. तो utmost importance है फैमिली की कुरान मजीद में. उस फैमिली के इंस्टीट्यूशन को गार्ड करने के लिए ये सारे डायरेक्टिव्स दिए गए हैं. अगर आपकी निगाह बहकेगी, तो the first toll it will have is on your own family, on your own spouse, on your own children, because you're going to look outside for satisfaction. तो इस वजह से देखना ये चाहिए कि अगर आपने स्क्रिप्चर को पढ़ना है तो स्क्रिप्चर के पीछे जब वो कोई डायरेक्टिव आपको देता है, what exactly you're talking about. तो यहाँ जो निगाह की वजह जो हमने मौजू बनाया उसकी वजह ये थी कि not just for the Quran, all divine scriptures they regard the institution of the family to be the building block of a society. It provides stability to a society. तो वो मर्द और वो खातून जिसकी निगाह जो है वो अपने आपस में नहीं रहेगी बल्कि बाहर जानी शुरू कर देगी, तो all of us can well imagine कि वो family bond weak होना शुरू होगा. जब वो weak होगा तो it cause all sorts of problems. तो ये एक simple बात. और दूसरी बात इसमें ये है कि जी जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी जो अपनी प्योरिटी है, आपकी जो अपनी पाकीज़गी है, that's something which makes you clean from inside, वो मुतासिर होगी. Because you see, this is something which each of one of us realizes that when we look out of the family institution towards other people, we just don't remain pure and we just run after all sorts of things. तो जो ये impurity है, that itself has a stagnating effect on our minds and souls, जिसकी वजह से ये सारी बात की जा रही. तो हमारा जो इस वक्त डिस्कशन का जो मौजू है, that is oriented towards why is it that in the scriptures we have been asked to be people who should guard our gaze. Because I was reading about, there was this paper that I was reading, it was about the shamans in Peru, wherein they have this innate knowledge of certain things like ayahuasca, etc. And still they are able to maintain a very good community that is based on, so this is on the basis of a paper that I read. So I don't have any direct knowledge of it. It's because I was reading these philosophers from the past 2 to 3 months. So, and I got to know about how there's this entire concept called shamanism that is having an impact, that is sweeping the West right now. So where do you see the future with respect to this? Because right now, a lot of places in the West are legalizing something, all of these things right now. So where do you see the future with respect to this entire storm of psychedelics? देखिए, I'm no one to judge the future and I'm no one to make a prediction. But I mean, see, this is something which is maybe beyond my own expertise. And I also think that this is something which might, I mean, it has a very remote concern for all of us. The first concern that all of us should have is our own self. I mean, we have to find out what we are, who we are, and what we are required to do, and forget about what other people are doing. आप जितना ज़्यादा खारिज में देखेंगे लोगों को और परेशान होंगे, it's not going to solve the problem. You see, the problem starts with our own selves. What is our concept of good and bad? What is our concept of haya? What is our concept of our relationship with God? तो आप सारी की सारी तवज्जो अपने पे करें. तो मैं उसके बारे में तो शायद हेल्प कर सकूं, बिकॉज जाहिर है each one of us has, we are doing something for our own selves. लेकिन if you ask me कि भाई दुनिया आपको कहाँ लेके जाएगी, दुनिया में क्या होगा, I cannot answer that question because you see there are so many things which can happen and which may happen and which if they happen, they'll maybe we will not be living by that time. तो उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. इस चीज से फर्क पड़ेगा वो ये कि हम क्या हैं या कौन है और हमने क्या करना है. Iqra Ali, please go ahead and please try to keep your questions very concise. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम जी. मैंने सर ये पूछना था कि मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि इट इज नॉट अलाउड टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी, कि अगर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल में खड़े हुए हैं तो यू शुडंट लुक ऑड वन आउट. इज इट अलाउड टू लाइक ट्राई टू लुक डिफरेंट फ्रॉम पीपल अराउंड यू? देखिए, अगर तो उसकी बुनियाद सच्चाई पे है और इस चीज पे है कि हक क्या है, ट्रूथ क्या है, तो इट डजंट मैटर इफ यू आर जस्ट द ओनली पर्सन. नंबर ऑफ पीपल डोंट काउंट. इट इज the truth which counts. असल चीज सच्चाई है. You have to be on the side of the truth. चाहे वो उस साइड पे एक बंदा खड़ा है, चाहे 10 बंदे पड़े हैं, that is irrespective of the fact. आपकी अपनी जो conscience क्या कह रही है आपको, because your conscience is a representation and a manifestation of the truth. तो आपको अपनी ज़मीर को फॉलो करना है. अगर आपका ज़मीर ये कहता है कि भाई मुझे एक आदमी का साथ देना है, वो जो एक आदमी ही ठीक कर रहा है, तो that is what you should do. और ये आजमाइश भी है. So numbering is the least we should be bothered with. It is the conscience. आपका जो ज़मीर है वो जो कहता है हमें उसको फॉलो करना है. I was what if it is about the depends on the look, like अगर आपके इर्द गिर्द लोगों की look से different आप दिखना चाह रहे हो, and there is nothing wrong in that, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप अलग ना दिखो आप वो चीज़ avoid. नहीं, आपको एग्जांपल दें.
जैसे if like लड़कों का लंबे बाल रखना is considered a norm society like नहीं देखिए, ये तो बहुत सारी चीजें हैं ना जिसका ताल्लुक कल्चर से है, समाज से है, अखलाक से है। तो अगर आप एक की एग्जांपल ले रहे हैं लड़कों के लंबे बाल, तो वो रखते हैं को रख सकते हैं, कोई मुआनियत तो नहीं है उसमें, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो आप इसका ताल्लुक इससे ना कि वो चीज क्या है, यानी लड़के जो हैं अगर वो लंबे बाल रखना शुरू करते हैं तो रखना शुरू कर दें। मतलब कोई आदमी कह सकता है कि भाई हमें पसंद नहीं है तो ठीक है, उसकी जाती पसंद होगी, लेकिन मजहब ने तो लंबे बाल रखने से नहीं रोका। तो अगर आपने मजहब से पूछना है तो अगर आपने अपने टेस्ट से पूछना है तो वो जाहिर है कि आदमी का अपना टेस्ट होगा। Next up we have Akram Bhatti and then Sir Faraz Ahmed and then 2 more written questions. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam ji. Sir, earlier when we were talking about the inheritance to daughters, maybe I missed something, I got confused. That you said, Quran says 2/3 will go to the daughters if they're 2 or more. Then you said 1/3 could be put in a will. Isn't that manipulating the ayah of the Quran? नहीं देखिए, वो मैनिपुलेशन तब होती है कि जब आप शेयर्स को मुतासर कर रहे हो। वहां तो ये है ना कि वहां तो और किसी को शेयर जाना ही नहीं है, ये तो लेफ्ट ओवर इनहेरिटेंस है। लेफ्ट ओवर भाइयों की तरफ नहीं जाएगी जैसे अपने, वो तो कुरान ने तो इस तरह की कोई बात नहीं कही ना। ये तो ये कहा गया कि अगर आप वो लेफ्ट ओवर का मतलब है आपने छोड़ दिया, आपने कोई यू हैव नॉट स्टेक्ड एनी क्लेम, तो कुरान हैज नॉट सेड कि वो भाइयों की तरफ जाएगी। ये तो रवायत ने बताया है, ये बताया है कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया, वो पैसे बच गए हैं, तो अब कहीं तो उसको जाना है, कहीं तो उसको जाना है ना। मतलब आप तो छोड़ के चले गए हैं, आपने कोई विल भी नहीं की, आपने कुछ भी नहीं किया, तो ये वो इनहेरिटेंस नहीं है जो आप वारिसों के हक में करते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना, वारिसों के हक में जो की जाएगी वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी वारिस फिर मुतासिर होंगे। यहां तो ये है कि आपने सब वरसा को दे दिया है, आपने माँ बाप को भी दे दिया है, आपने बच्चों को भी दे दिया, अब बच गए हैं। अब जो बच गए हैं उसके बारे में फिर कोई आपके पास कैद नहीं है। वो जो आप जिस चीज की बात करें वो तो स्पेशल केस वो होता है कि जब आप किसी वारिस के हक में वसीयत करें, क्योंकि आप जब वो हक में वसीयत करेंगे तो उससे किसी और का शेयर मुतासिर होगा, तो आप वो नहीं कर सकते। यहाँ किसी का शेयर, जैसे आपने फरमाया कि पहले मरने से पहले वसीयत कर दो कि 1/3 will go to my daughters, तो एक्चुअली आप हक मार नहीं रहे किसी का, आप जो जिसको अदरवाइज चले जाना था। नहीं देखें, वो तो कुरान ने किसी शेयर का एलोकेट नहीं ना किया हुआ, कुरान एक शेयर की एलोकेशन को मुतासिर होना चाहिए, वो तो कहीं भी नहीं जाएगा। वो जो बचा हुआ है वो तो खुदा ही कहता है कि अब वो बचा हुआ कहीं तो जाना है, तो अब कुरान ने कहा है कि भाई जो रिश्तेदारी की बुनियाद पे जो सबसे क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव है आप उसको दे दो, दैट्स इट, वो रिकमेंड करता है। लेकिन यहाँ ये है कि अगर आपने वो यानी कुरान ने फर्ज की ये कहा होता कि भाई जो बच जाएगा उसमें से आपने भाई को देना है, फिर तो आप ओवर रूल कर रहे हैं। आप ये जो बचा हुआ है ये तो कुरान ये कह रहा है कि क्या स्टेट ले जाए, रियासत ले जाए, क्या आप इसको कहीं चैरिटी में दे दें, क्या करें इसमें पैसे का। तो वो कहता है कि भाई इसमें आप अकरबुल लकुम नफा के असूल पे द क्लोजेस्ट इन बेनिफिट को दिया जाएगा। और हदीस ने कहा कि जी क्लोजेस्ट इन बेनिफिट कौन होता है, जो आपका क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव होता है। तो ये उस केस से मुताल्लिक है जहां पे असल में जब आप यूं समझ लीजिए कि जब इनहेरिटेंस बच नहीं रही होती, वहां अगर आप कहते हैं जी कि मैंने किसी के हक में वसीयत करनी है, तो वहां आप क्या करते हैं, वहां वसीयत अगर आपने एयर के हक में की तो किसी और का हिस्सा मारा जाएगा। यहां किसी का हिस्सा मारा नहीं जा रहा, यानी हिस्से से क्या मुराद है, मुतय्यन हिस्सा, ये नहीं कि बचा हुआ हिस्सा। बचा हुआ तो कुरान ने वैसे बताया है कि भाई बचे हुए हिस्से को रियासत कुछ नहीं करेगी, आपके मेल आपके खानदानी में तकसीम हो जाएगा। लेकिन मेल कहां से आ गया, फिर मेल कहां से ले आए आपके? ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत से आया, यानी इसमें कुरान में कहीं भी नहीं है। ये कुरान में तो ये है कि अकरबुल लकुम नफा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि खानदानी निजाम के अंदर क्योंकि आमतौर से मर्द ही हैं जो क़याम का बायस बनते हैं या किफालत का बायस बनते हैं और उन्हीं पर जिम्मेदारी डाली गई है, लिहाजा जो क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव होगा डिसीज का उसको दे दिया जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकमेंडेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द कुरान। कुरान ने किसी भाई का नाम नहीं लिया, किसी का भी नाम। कुरान ने कहा है कि जो क्लोजेस्ट है नफे में, अब ये कौन है, इसको डिस्प्यूट कोई कर सकता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखिए क्लोजेस्ट वो है कि जो क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव है, क्योंकि खानदानी निजाम के अंदर चूंकि मर्द पे जिम्मेदारी डाली गई है माशी तौर पे, तो लिहाजा जो भी क्लोजेस्ट होगा उसके लिए वो फायदेमंद होगा कि ही विल बी एबल टू मेंटेन हिज फैमिली। लेकिन जब वसीयत कर रहे हैं तो फिर उनका हक नहीं मारे, अब उन्हीं मेल का जो हदीस के मुताबिक वो देखिए, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब कोई इनहेरिटेंस नहीं बचती, यहाँ तो बच रही है ना जब बेटियां होती हैं, तो फिर आप नहीं कर सकते ये।
یہ صرف اس اسپیسیفک کیس میں ہے جب انہیریٹنس بچ رہی ہے تو وصیت کر سکتے ہیں آپ. جی, صرف اور صرف جب وصیت پیسے بچ رہے ہوں. جب نہیں بچ رہے تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے, پھر تو وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پھر تو دوسروں کا حق مارا جائے گا. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. Faraz Ahmed, you're up next. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک سوال تھا کہ یہ جو حدیث کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ حدیث جو ہے شرح ہے قرآن کی, اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر حدیث کے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, اور حضرت وسلم جو ہے وہ کیونکہ صرف پوسٹ مین نہیں تھے, مطلب ان کو صرف یہ نہیں تھا کہ ان کو قرآن پہنچانا تھا بلکہ انہوں نے اس کی شرح بھی کی. تو سوال یہ ہے کہ پھر اگر یہ شرح ہے حدیث تو وسلم نے اس کو کیوں نہیں محفوظ فرمایا تھا اس وقت, اور 200 سال بعد 250 سال بعد لوگوں نے جو ہے اس پہ وقت کیا, اور اس کے درمیان کے جو لوگ تھے جو صحابہ تھے انہوں نے بھی کیوں نہیں پھر اگر یہ شرح ہے تو اس کو کیوں نہیں محفوظ فرمایا. اور دوسرا اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک سوال رکھیں کیونکہ باقی لوگ بھی آپ کا ذرا انتظار کر رہے ہیں. آپ اگلا سوال. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بہت ٹائم ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے. جی تو دیکھیے اس کا جواب ہم بہت دفعہ میں دے چکا ہوں. جب ہم قرآن کا کورس میں نے جب پڑھانا شروع کیا تھا, آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ حدیث کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہنچانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا تھا, اس لیے کہ وہ جو شرح تھی وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے کوئی ذمہ داری سوچ کے کہ بھئی یہ ہر چیز غیر واضح ہے, مجھے واضح کرنی ہے, لوگوں کو پھر ذمہ داری دینی ہے کہ جو میں نے شرح کی وہ آگے پہنچائیں. یہ لوگوں کے ذہن میں خلجان پیدا ہوا, سوال پیدا ہوا, ان میں سے کوئی چلا گیا پروفٹ کے پاس, آپ نے جواب دے دیا. اور یہ نہیں کہا کہ جو میں نے جواب دیا ہے دنیا بھر میں نشر کرو, یہ کہا کہ بھی تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے لہٰذا میں نے تمہیں جواب دے دیا. ورنہ قرآن کا تو اپنا موقف یہ ہے کہ قرآن عربی مبین میں ہے, ساری باتیں واضح ہیں, کوئی کوشچن آپ نے کر لیا تو اس کا جواب دے دیا. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ حدیث ایک شرح ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرح کرنے بیٹھے تھے. اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انہوں نے بات کر دی اور وہ پہنچ گئی تو وہ قرآن سے کوئی مختلف نہیں ہو سکتی, اس کی شرح ہی ہو سکتی ہے. وہ نتیجے کے اعتبار سے شرح کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ وہ تشریح کریں گے, تو وہ کبھی بیٹھے نہیں اس کام کے لیے. اگر وہ بیٹھے ہوتے ہیں ذمہ داری سے تو پھر وہ یہ کہتے جی کہ جو میں نے آپ کو تشریح کی ہے یہ اب ہر ایک کو پہنچاؤ. یہ کام انہوں نے صرف قرآن کے بارے میں کیا اور سنت کے بارے میں کیا. حدیث کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے, بہت دفعہ ہم اس کو زیر بحث لا چکے ہیں کہ اس کی تمام تر اشاعت کی جو ذمہ داری ہے وہ صحابہ کرام کی ہے. انہوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے قیمتی بات سنی ہے تو ہم اوروں کو پہنچائیں, اور وہ ایک ایک دو لوگوں نے پہنچانی شروع کر دی. دین جو ہے وہ ایسے تو نہیں پہنچایا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے. دین آپ نے قرآن مجید کے ذریعے سے اور سنت کے ذریعے سے جب دیا تو اس کو پھر ہر ایک کو دیا اور بلا کے دیا, صرف ان کو نہیں دیا جو سوال کرنے آ گئے. تو یہ حدیث پیدا یہاں سے ہوئی ہے کہ کچھ لوگ آپ کی صحبت میں کوئی کوشچن کرنے آ گئے, یا انہوں نے آپ کی کوئی بات کرتے ہوئے دیکھ لیا اور محسوس کیا کہ یہ بات بڑی مفید ہے, تو آپ وہ رپورٹ کرنی شروع کر دی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں کہا تھا کہ اب جو میں نے تمہیں جواب دیا ہے یہ جا کے تم نے سب کو بتانا ہے. تو اگر آپ یہ ایک بنیادی بات سمجھ لیں گے تو اس سے پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دینے بیٹھے تھے ویسے ہی وہ روزانہ درس سے قرآن بھی دیا کرتے تھے غالباً, اور قرآن سمجھانے کے لیے بھی بیٹھتے تھے کہ اچھا جی اس آیت کا مطلب یہ ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, کبھی بھی انہوں نے انیشیٹو نہیں لیا. انیشیٹو لوگوں کا ہوتا تھا. جزاک اللہ. اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کوئی کلپ چھوٹا موٹا اگر ہو نیٹ پہ تو یہ میرا خیال ہے ہمارے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ آپ کو بتا دیں گے, کیونکہ اس پہ پورے موضوع پہ ابھی ہم نے حدیث کے جو آج کل ایک سیریز چل رہی ہے, نہیں سوری وہ تو سیریز ختم ہو گئی ہے, ایک سیریز تھی جو ہم نے انڈرسٹینڈنگ حدیث کے نام سے شاید کی ہے, اس پہ سب تفصیل دی ہے شروع میں. One of the written questions asks, we know that Prophet Muhammad didn't reach to hundreds of thousands of people, and people's salvation doesn't depend on the Prophet's message. So why is it necessary to try to preach and convey the message to all people? We are required to preach the Quran. I mean, the Quran is the center of preaching, and that is all. And of course, the practice of the Prophet, these are the two things. I'm not sure what the questioner is talking about, because as far as religion is concerned, it does not relate to the teachings of the Prophet which are found in Hadith, which we were just discussing. This is not a core demand of the Quran at all, or of religion at all. Religion entirely depends on the Quran and on the Sunnah. And as far as the Quran and Sunnah are concerned, they have been conveyed through perpetual adherence, either in the oral form or in the form of practice. So unless the questioner explains what he or she is implying, we are not required to convey those ahadith or sayings to all parts of the world or to other people of the world. That is not even required.
All that is required is that we have to follow the Quran which has reached us and follow his practices which have reached us. So we're not required to actively preach Islam. No. That's not what I'm talking about. What I'm saying is preaching itself. If the person is talking about preaching vis-a-vis the sayings of the Prophet, I was referring just to the sayings of the Prophet. Preaching is something which you always do regarding your own ability, and that is what the Quran has actually spelled out in Surah Asr. It says that a common man, a person who is, a common Muslim, for him preaching is that he should do what right is and try to avoid what wrong is, and create an example by his own personality and by his own example. And wherever he is an effective person and wherever people are going to listen to him or her, he can just make a case in point out of that. So it's not that preaching is the responsibility of every human being. Preaching Islam is primarily the responsibility of the scholars of Islam. For the common man, the responsibility of preaching is just to follow what the truth is, and wherever he or she is able to say this by his own or her own example, and of course through his own actions and practices. Okay, thank you very, very much, Dr. Salim. Last question of the day asks, does someone need to have a special reason to not have kids after marriage, or is it okay to not have them if someone doesn't want their wife, for example, to go through the pain or have the responsibility of children? Again, I think it's a mutual decision which the husband and the wife need to take. If both think that, or even one of them thinks that this is something which cannot be done, it's best always to have such decisions communicated to one another before marriage, because you see, this could be a cause of big dispute after marriage. So if one of the spouses thinks that this is how he or she would like to be, that they would not like to have children, then this should be communicated before marriage, preferably. And after marriage, if this is something which happens, then of course this is again not an obligation, either through mutual consent or by the will of just one person. This can always be discontinued, because children have to be the result of the consent of both parents. So you can use contraceptives Islamically to not have children? Absolutely fine. Okay, thank you so much, Dr. Salim, for the explanations and clarifications, and also for giving us extra time with the questions. So inshallah, once again, आपको ये ज़हन में रहे कि हमारी ये जो Islam Study Circle है, it will remain suspended for 6 weeks because of a course that is being offered for the youth. And those of you who might be interested can always view this course on Facebook on these times, exactly on these times. And we'll resume this session inshallah in the middle of October, and you'll get an announcement for that as well. So until then, it is goodbye and Khuda Hafiz.